बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान ताहिर फरीदी। शरफ मिल्लत रिसर्च इंस्टीट्यूट उकाड़ा पाकिस्तान के तहत मदारस इस्लामिया के तलबा के लिए एक इंतहाई अहम, फ्री और जामे ट्रेनिंग पर मुश्तमिल अरबाईन यूनिवर्सिटी कोर्स पेश खिदमत है। ये कोर्स करने के बाद इंशाअल्लाह अजीज अरबाइनात तैयार करने के हवाले से आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें अरबाइन के हवाले से इसकी जितनी भी जहात हैं उन सब पर हम कलाम करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जो कलाम है वो जामे हो और मुख्तसर हो, तवील गुफ्तगू ना हो, क्योंकि आपको जो है वो गाइडेंस एक मुकम्मल और जामे ही चाहिए, ना कि दाएं बाएं की गुफ्तगू। तो इस लिहाज से अरबाइनात पर जितने भी वो जिहाद हो सकती हैं जिन पर कलाम किया जा सकता है उन सब को हमने अपने इस कोर्स में शामिल किया है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने पास कापी पेंसिल लाजमी रखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो लिखने वाली है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप भूल जाएंगे, और जब आप भूल जाएंगे तो उसके लिए क्या होगा कि आपको दोबारा फिर से वीडियो की तरफ आना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और फिर आपको वो चीज़ें ज़हन नशीन होंगी। तो बार बार वीडियो की तरफ आने से बेहतर है कि आप इस कोर्स में अव्वल ता आखिर शरीक रहें और एक एक लफ्ज़ को बागौर सुने। सुनने के बाद जो अहम पॉइंट और नोट्स है, जो आपको लगता है कि ये अहम चीज़ें हैं और ये भूलनी नहीं चाहिए, उन तमाम चीज़ों को आप लिख लें। यही खसूसियत होती है कि एक कामयाब तालिब इल्म की, कि वो इल्म की जो अहम बातें हैं उनको कैद कर देता है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। मज़ीद किसी भी तरह की तमहीदी गुफ्तगू को यहीं पर क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि अरबाइन की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ क्या है। इनकी जो तारीफ है लुग़वी और इस्तिलाही, ये कोई लंबी चौड़ी नहीं है, ना ही हम इस पर ज़्यादा बहस करेंगे, बड़ी ही आसान और सीधी सादी सी है। अलामा इब्ने मंजूर अफरीकी ने लिसानुल अरब में और लुगत की एक दूसरी किताब अल मुजमल वसीत में, इन दोनों के अंदर अरबाइन की जो लुग़वी तारीफ बयान की गई है वो ये है कि अरबाइन 40 के अदद को कहते हैं। अलबत्ता इन दोनों मुसन्निफ़ीन ने, अल्लामा इब्ने मंजूर अफरीकी और जो दूसरे बुजुर्ग हैं जिन्होंने अल मुजमल वसीत तसनीफ की है, इन्होंने फिर इस पर सरफी और अहले अरब के अक़वाल और इस्तिलाहात से, फिर कुरान मजीद की आयात और अहदीस नबविया से इस बात पर बहस की है कि अरबाइन का जो अदद था ये इसकी असल क्या थी। वो एक अलग और तवील बहस हो जाएगी, उसमें हम नहीं जाएंगे। अभी हमारे लिए सिर्फ इतना है कि अरबाइन 40 के अदद को कहते हैं। ठीक हो गया जी। और लुग़वी तारीफ ऐसे अज्जा और रसाइल जिनमें मुहद्दिसीन और उलमा 40 अहदीस या 40 अबवाब के तहत अहदीस जमा ठीक हो गया। इस्लाही तारीफ में यह है कि ऐसे अज्जा और रसाइल जिनमें मुहद्दिसीन और उलमा 40 अहदीस या 40 अबवाब के तहत अहदीस जमा करते हैं। यहाँ पे रसाइल की जगह आप कुतब भी कर सकते हैं। माजी के अंदर जो छोटे छोटे रसाइल होते थे उनको अज्जा से ताबीर किया जाता था, और मुहद्दिसीन अज्जा तसनीफ करते थे। उन अज्जा में 2 अहदीस भी होती थी, 5 होते थे, 10 होते थे, किसी में 15 होते थे, किसी में 20 होते थे और किसी में 40 होती थी। असर हाजिर के अंदर अज्जा की इस्तिलाह नहीं है जो हमारे यहाँ रसाइल छपते हैं। छोटे छोटे रसाइल होते हैं, कोई 10 सफ़े का, कोई 20 सफ़े का। अलबत्ता 10 सफ़े का और रसाला कोई पब्लिश करने के लिए तैयार ही नहीं होता। 30, 40, 60 सफ़ात के जो हमारी किताबें होती हैं उनको हम रसाइल कहते हैं। तो ऐसे वो तमाम अज्जा और रसाइल जिनमें मुहद्दिसीन और उलमा 40 हदीस जमा करते हैं। बाज़ उलमा क्या करते हैं कि 40 हदीस जमा करने के बजाय 40 अबवाब कायम कर देते और हर बाब के तहत फिर मुख्तलिफ अहादीस जमा करते हैं।
یہ انشاءاللہ اس کے پر جو گفتگو ہے وہ آگے آئے گی، اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے علماء ہوئے ہیں جو اس طرح کے اسلوب پر کتابیں تصنیف کرتے رہے ہیں۔ کم از کم کوئی ایک دو تو شواہد ہم ضرور پیش کریں گے۔ تو یہ تھی ہماری اربعین کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ اچھا جی، اگلی جو چیز ہے وہ ہے نو اربعین میں مشغول ہونے کی اصل۔ ہم نے یہاں پر لفظ نو استعمال کیا ہے۔ نو کا جو مطلب اور معنی ہے وہ ہے قسم۔ اربعین کی جو قسم ہے اس میں مشغول ہونے کی اصل پر سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ نو کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، مختلف اصناف ہوتی ہیں جن میں کتابیں تصنیف کی جاتی ہیں، اور مختلف انواع ہوتی ہیں جن میں کتابیں تصنیف کی جاتی ہیں۔ انواع اور اصناف، یہ سمجھے کہ دونوں الفاظ ایک ہی ہیں۔ صحیح ہو گیا؟ نو صنف کے معنی میں ہے اور صنف نو کے معنی میں ہے، یہ دونوں قسم کے معنی میں ہے۔ علماء کرام نے ان کے مختلف اصناف بیان کی ہے کتابوں کی، اور ہر صنف کے تحت مختلف پھر کتابیں تصنیف ہوتی ہیں، پھر ہر نوع کے تحت آگے بہت ساری انواع بن جاتی ہیں۔ میری ایک کتاب ہے مبادیات تصنیف، اس کا میں آپ کو ٹائٹل دکھا دیتا ہوں۔ سراب پبلیکیشن ہند سے یہ کتاب مطبوعہ ہے۔ اس کتاب کے اندر میں نے بہت سی انواع کا ذکر کیا ہے، ان کی تعریفات بیان کی ہے، اور پھر ان کے تحت کچھ کتابوں کے اسماء وغیرہ بھی بیان کیا ہے انتہائی آسان انداز میں۔ کتاب کا نام آپ دیکھ رہے ہیں مبادیات تصنیف۔ اس کتاب کو سرات پبلیکیشن ہند سے حاصل کرنے، اور اس میں آپ یہ جو چیپٹر ہے انواع کتب کا وہ آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو مکمل اچھی طریقے سے واضح ہو جائے گا کہ کتب کی انواع جو ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں اور ان میں کس طرح کام کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح کتب حدیث پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں بھی کئی انواع اور اقسام ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کتب حدیث میں کتنی انواع پر کتابیں لکھی گئی ہیں تو آپ علامہ محمد بن جعفر قطانی کی مشہور کتاب ہے، اس کا میں نام یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، المستطرفہ۔ ٹھیک ہے، المستطرفہ یہ ان کی مشہور کتاب ہے، مصنف کا نام ہے چلیں میں اس کو تھوڑا سیٹ کر دیتا ہوں، علامہ محمد بن جعفر قطانی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ان کا نام ہے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، عرب میں سب سے پہلے خلیفہ یہی تھے۔ ٹھیک ہے، ان کی یہ جو مشہور کتاب ہے عرب کے کئی اداروں سے چھپی ہوئی ہے، البتہ اس کے دو تراجم بھی شائع ہوئے ہیں، ایک اہل سنت کی طرف سے پاک و ہند سے مطبوع ہے ترجمہ اس کا، اور دیوبندیوں کی طرف سے بھی اس کا سالوں پہلے ایک ترجمہ چھپا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ حدیث پر مختلف انواع پر جو کتابیں علماء اہل سنت نے لکھی ہوئی ہیں ان کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر میری یہ تصنیف اس کا مطالعہ کر دیں، یہ جس کا آپ کو ٹائٹل ابھی نظر آ رہا ہے، بر صغیر کے علماء اہل سنت کی حدیثی خدمات، یہ کتاب بھی سرات پبلیکیشن ہند سے چھپی ہے، تو یہ دونوں کتابیں آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ خیر، آگے ہم بڑھتے ہیں۔ جو ہمارا اصل پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ نو اربعین میں مشغول ہونے کی اصل کیا ہے، آخر وہ کیا وجہ ہے، کون سا سبب ہے کہ اس نو کے اندر علماء جو ہیں وہ سالوں سے کتابیں، صدیوں سے بلکہ کتابیں تصنیف کرتے آ رہے ہیں، رسائل اور اجزاء۔ تو اس کی جو اصل ہے وہ حدیث شریف ہے۔ حدیث شریف کے اندر حدیث شریف امام بحقی نے شعب الایمان میں یہ حدیث نقل کی ہے، جس کا ترجمہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس شخص نے دینی معاملات کے متعلق 40 حدیثیں حفظ کر کے میری امت تک پہنچا دی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے فقیہ اٹھائے گا اور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ یہ جو حدیث ہے بنیادی طور پر یہی حدیث ہے جس میں 40 حدیثیں روایت کرنے کی فضیلت ہے، البتہ مختلف طرق سے اس میں جو احادیث مروی ہیں ان میں کچھ الفاظ کی کمی بیشی ہے۔ انشاءاللہ العزیز
اللہ نے توفیق دی تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو حدیث ہے اس کے جو طرق ہیں دیگر ان سب کو ہم ایک جگہ پہ جمع کر دیں، تو یہ بھی ایک کام ساتھ ہی ہو جائے گا۔ تو یہ وہ اصل ہے جس کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے علماء اس میں کتابیں تصنیف کرتے رہتے ہیں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بڑی بڑی کتابیں بھی تصنیف کی گئی ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر کرتے ہیں آگے جا کر۔ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے بہت پہلو ہیں۔ 40 حدیثیں یاد کر کے مسلمانوں کو سنانا، آپ 40 حدیثیں حفظ کر دیں زبانی اور وہ مسلمانوں کو سنائیں تو انشاءاللہ اس حدیث کی جو فضیلت ہے اس کے آپ حقدار ٹھہریں گے۔ اس کے علاوہ چھاپ کر ان میں تقسیم کرنا، ترجمہ یا شرح کر کے لوگوں کو سمجھانا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ وہ کام ہے جو عام طور پر اکثر ہم کرتے ہیں، علماء اس میں حصہ لیتے ہیں کہ 40 حدیثیں جمع کرتے ہیں، ان کا ترجمہ کرتے ہیں، شرح کرتے ہیں، پھر ان کو پبلش کرواتے ہیں۔ راویوں سے سن کر کتابی شکل میں جمع کرنا، آج کل تو راویوں سے نہیں سنی جاتی، البتہ جو مشائخ اور علماء اسناد حدیث رکھتے ہیں اور پھر اپنے تلامذہ کو یا دیگر اہل علم کو، اہل ذوق کو وہ اپنی سندوں سے حدیثیں روایت کرنے کی اجازت دیتے ہیں، وہ بعض اوقات حدیث سناتے بھی ہیں اور وہ سندن سناتے ہیں، ان کا جو سند کا سلسلہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ اگر کوئی خوش قسمت انسان 40 مختلف علماء سے، محدثین سے 40 احادیث اپنی اسناد کے ساتھ سن لے تو ان کو وہ کتاب سورہ میں جمع کر سکتا ہے۔ الحمدللہ مجھے کچھ بزرگوں سے حدیث روایت کرنے کی اجازت ہے اور ان سے حدیث سننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ سب ہی اس میں داخل ہیں، یعنی جو کسی طرح دینی مسائل کے 40 حدیثیں میری امت تک پہنچا دے تو قیامت میں اس کا حشر علماء دین کے زمرے میں ہوگا اور میں اس کی خصوصی شفاعت اور اس کے ایمان اور تقوی کی خصوصی گواہی دوں گا، ورنہ عمومی شفاعت اور گواہی تو ہر مسلمان کو نصیب ہوگی۔ یہ مفتی صاحب نے الگ سے ایک بات بیان کی ہے کہ عمومی شفاعت اور گواہی تو ہر مسلمان کو نصیب ہوگی، البتہ خصوصی جو شفاعت ہوگی وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثیں امت تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ وہ سبب اور اصل ہے جس کی وجہ سے شروع سے ہی محدثین اور علماء اور مصنفین، محققین، فقہا اور دیگر جتنے بھی بزرگ ہیں وہ 40 حدیثیں جمع کر کے امت تک پہنچاتے آ رہے ہیں۔ ان کا طریقہ کار مختلف ہے، کوئی زبانی بیان کرتا ہے، کوئی لکھ کر بیان آگے منتقل کرتا ہے، کوئی دروس دیتا ہے اور کوئی اربعینات کے حدیثوں کے ترجمے کرتا ہے۔ تو جو جس طرح بھی حصہ ڈالتا ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس فضیلت کا حقدار ٹھہرے گا۔ اچھا جی، اگلا جو پوائنٹ اور ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے اربعینات تیار کرنے کے مقاصد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کے تحت ہی کام کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مقصد نہ ہو تو انسان کامیابی نہیں حاصل کر پاتا اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو جو نوع اربعینات ہے ان میں شامل ہونا اور اضافہ کرنا اور اربعینات تیار کرنا، اس کا مقصد کیا ہے، کیا مقاصد ہیں ہمارے پیش نظر جس کی وجہ سے ہم اربعینات تیار کریں، زیادہ سے زیادہ تیار کریں اور اس نوع میں اضافہ کریں۔ اس میں جو میں نے فی الحال مقاصد سامنے رکھے ہیں ان میں سے 3 مقصد تو پہلے ٹوٹل 6 مقصد ہیں، جن میں سے 3 مقصد جو پہلے آئیں گے وہ مقصد ہیں جن پر اسلاف عمل کرتے آئے ہیں، ہم بھی ان پر عمل کریں گے، اور 3 مقصد وہ ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عصر حاضر کی ضرورت بن چکے ہیں۔ سب سے پہلا جو مقصد ہے اربعین تیار کرنے کا، وہ جو پیچھے ہم نے حدیث شریف بیان کی تھی، من حفظ علی امتی 40 حدیثا، ٹھیک ہے، یہ والی جو حدیث ہے پوری، اس میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ فضیلت حاصل کرنا ہے۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ خصوصی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز محشر شفاعت نصیب ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ پاک پھر جو اس بندے کو فقہا کے زمرے میں اٹھائے گا، علماء کے زمرے میں، اور علماء کے جو مقام ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو بہت بلند مقام پر فائز کیا ہے۔
تو یہ والی جو فضیلت ہے نا، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس فضیلت کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بڑی ہی اہم فضیلت ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم جیسے جو طالب علم ہیں، ہم جیسے عام افراد ہیں جو علماء کی گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتے، تو قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو مقام ان کا ہوگا اللہ کی رحمت سے ہمیں بھی وہ حاصل ہوگا، ہر اس بندے کو جو 40 حدیثیں امت تک پہنچاتا ہے، آگے آنے والی نسلوں تک منتقل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد خصوصی طور پر حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے دن ہی. صحیح ہو گیا. قیامت کے دن جس بندے کو حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی، تو اس بندے کے لیے سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر بشارت ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے اس بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. کیونکہ کفار کے لیے حضور علیہ السلام شفاعت نہیں کریں گے، اور شفاعت جو ہوگی وہ مومنین کے حق میں ہوگی. تو یہ بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اور اس نعمت کو پانے کے لیے آپ ایک نہیں، دو نہیں، 10 20 30 40 50 40 تیار کریں. بلکہ میں تو کہوں گا آپ اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اگلی جو چیز ہے وہ ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کی حرص. ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں محدثین، ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا تھا کہ جذبہ یہ بہت ہی زیادہ ہوتا تھا کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کی جو حرص تھی ان کے اندر وہ ہائی لیول کی تھی، بہت زیادہ تھی. اور دوسرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ کرنا، امت تک پہنچے، امت ان پر عمل کرے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرے. تیسرا مقصد ہے تبلیغ دین. ٹھیک ہے. جو علماء ہیں اور طلباء ہیں، مدارس کے ساتھ وابستہ افراد ہیں، ان کا جو مین مقصد ہے وہ دین کی تبلیغ ہے. اور دین کی جو تبلیغ ہے وہ قرآن اور حدیث پر مبنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد حدیث. تو حدیث کو جتنا زیادہ ہم عام کریں گے امت میں، اتنی زیادہ تبلیغ ہوگی. آپ کو پتہ ہے عام مسلمان جو ہے ان کو اگر کسی حدیث کے بارے میں پتہ چل جائے، اس نے وہ مکمل سن لی ہو اور اچھے طریقے سے اس نے سنی ہو یا پڑھی ہو اور اس کے ذہن میں بیٹھ جائے، تو یا تو وہ زندگی بھر کے لیے اس پر عمل کو معمول بنا لیتا ہے، یا پھر زندگی میں کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی وہ اس پر ضرور عمل کرتا ہے. اسے یاد آتا ہے کہ میں نے یہ سنی تھی، حضور صاحب نے یہ فرمایا تھا، تو چلو یہ اس پر عمل کر دیتے ہیں. تو یہ ایک مقصد ہے اربعینات تیار کرنے کا. اور اربعینات کے تحت ہم اس مقصد کو بڑی آسانی کے ساتھ پا سکتے ہیں. کیوں؟ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اربعینات ہوتی ہیں، وہ 40 حدیثیں ہوتی ہیں. چھوٹا سا ایک رسالہ ہوتا ہے، اگر اس کی شروحات وغیرہ نہ لکھی جائے، عمومی طور پہ شروحات کے بغیر ہی ہوتی ہیں. صحیح. تو ہر بندہ آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ دیتا ہے، ہر بندے تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا ہی اچھا بینیفٹ ہے تبلیغ دین کے لیے. اس کے بعد جو چوتھا سبب ہے وہ ہے ائمہ کی اقتداء. ائمہ سے مراد ہمارے وہ بزرگ محدثین، علماء، فقہا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت میں صرف کی، امت کو دین سکھانے میں صرف کی، اور اس امت کو ہدایت پر رکھنے میں انہوں نے کوششیں کی. انہوں نے ہمیشہ ہر دور کے علماء فقہا نے اربعینات تیار کی ہیں. تو ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم جیسے جو طلباء ہیں، گناہ گار بندے ہیں، ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اربعینات تیار کریں گے اور اللہ کی رحمت سے مغفرت کی امید رکھیں گے. پانچواں سبب ہے لوگوں کے ایمان و اعمال کی حفاظت کے جذبے کے پیش نظر اربعینات تیار کرنا. اعمال واضح ہے کہ ان تک جب حدیث پہنچے گی تو ظاہری بات ہے انشاءاللہ العزیز مسلمانوں تک حدیث پہنچے گی، وہ اس کو پڑھیں گے، سنیں گے، اس پر عمل کریں گے. ایمان کی حفاظت دو سبب سے، ایک تو حدیث سنیں گے، اس پر یقین کریں گے. ہر مسلمان کو یقین ہوتا ہے لیکن مزید یقین پختہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ جب اہل سنت کے پلیٹ فارم سے آپ کی طرف سے لوگوں کے پاس حدیث پہنچے گی تو بد مذہب جو لوگوں کو اس بات پر ورگلاتا ہے، انہیں بانٹتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ یہ لوگ تو فقہا کے اقوال پر عمل کرتے ہیں، حدیثوں پر عمل نہیں کرتے. ہم جو لوگ ہیں ہم حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، ہمارے ہاں درس حدیث ہوتا ہے، ہم نے حدیثیں پہ اتنی کتابیں لکھی ہیں.
اس طرح کے بہت سارے مغالطے دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب آپ کی طرف سے حدیث کا لٹریچر ان تک پہنچے گا تو پھر وہ ان کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا، بن سکتا نہیں، بن جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ ہے سنیت کے لٹریچر میں اضافہ کرنا۔ جی ہاں، یہ بھی ایک ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ یہ جو درمیان والے 4 پوائنٹ ہیں یہ تو اس کے تحت آ جائیں گے، البتہ یہ جو پوائنٹ ہے سمجھ لیں یہ 2 پوائنٹ ہمارے ان مقاصد کی اصل ہے۔ جو بد مذہب ہے یہ مختلف موضوعات پر طرح طرح کا لٹریچر تیار کر کے اس نے مارکیٹ میں پھیلایا ہوا ہے، ایک زبان میں نہیں، ہر زبان میں۔ ٹھیک ہے، یہ اپنا لٹریچر لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اس میں ان کا ہر طرح کا لٹریچر ہے۔ ٹھیک ہے، جس پر بھی ان کے پاس بہت لٹریچر ہے، لیکن اہل سنت کے پلیٹ فارم پر ابھی اتنا لٹریچر نہیں ہے۔ اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سمجھ لیں کہ یہ ایک کورس منعقد کیا گیا تھا کہ جو کام میں اگر اکیلا اربعین تیار کروں یا میرے ساتھ دیگر علماء کرام ہیں وہ اربعینات تیار کرے تو ہم کتنی کر دیں گے؟ سال کے اندر ایک بندہ 2 اربعینات تیار کر دے گا، 5 کر دے گا، 10 کر دے گا، کیونکہ دیگر مصروفیات بھی ہوتی ہیں، دیگر پھر موضوعات ہوتے ہیں، دیگر پوائنٹ ہوتے ہیں جن پر کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد کام کریں۔ جتنے زیادہ افراد کام کریں گے اتنا ہی اہل سنت کے لٹریچر میں اضافہ ہوگا، اتنی زیادہ اربعینات تیار ہوں گی، اور جتنی زیادہ اربعینات تیار ہوں گی وہ اربعینات اتنی زیادہ لوگوں کے ایمان اور اعمال کی حفاظت کا سبب بنے گی اور امت میں حدیث رسول زیادہ سے زیادہ عام ہوگی۔ ہاں، یہاں پر یاد آیا ایک ہم 7واں جو مقصد ہے وہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ الحاد کی روک تھام کے لیے اربعینات تیار کرنا۔ ابھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ الحاد کی روک تھام کے لیے اربعینات تیار کرنا ہے، اس کا ربط کیسے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی بڑا ہی آسان ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ جو ملحدین ہیں وہ حدیث رسول کو نہیں مانتے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ ملحدین کے ساتھ ہی منکرین حدیث بھی شامل ہیں۔ تو یہ دونوں جو گمراہ فرقے ہیں ان کی روک تھام کے لیے اربعینات زیادہ سے زیادہ عوام میں عام کیے جائیں، ان کے ہاتھوں میں تھمائی جائیں، گھروں میں پہنچائی جائیں۔ یہ تبھی ممکن ہو پائے گا جب ہم اربعینات تیار کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، تیار کرنے کے بعد انہیں پبلش کر کے مارکیٹ میں وہ موجود ہوں گے، اس کے بعد یہ مرحلہ آئے گا۔ تو جتنی زیادہ حدیث رسول لوگوں کے پاس پہنچے گی وہ اس پر عمل کریں گے، اتنا ہی یہ ملحدین اور منکرین حدیث کے جو مغالطے ہیں یا ان کے جو دعوے ہیں وہ پس پشت چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ایک سبب ہے اور بینیفٹ ہے کہ جو ہم اربعینات تیار کریں گے ان میں ہم نے بنیادی طور پر 7 مقاصد کو لیا ہے۔ اس میں آپ غور و فکر کریں گے تو اور بھی مقاصد سامنے آئیں گے۔ آپ کے ذہن میں جو بھی مقصد آئے وہ بیان کیجیے گا، مجھ سے بھی شیئر کیجیے گا، میں بھی آپ کے علم اور آپ کی سوچ سے استفادہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ وہ بنیادی مقاصد ہے جن کی وجہ سے اربعینات تیار کی جاتی ہیں اور جن کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز ہم مل جل کر اربعینات تیار کریں گے۔ اب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اربعین حصے کی مختصر تاریخ۔ اربعین حصے کی مختصر تاریخ سے مراد یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عالم اسلام کے اندر سب سے پہلے اربعین کنہوں نے لکھی، اس کے بعد پھر کون سے بزرگ آئے، اور اس کے بعد سلسلہ وار یہ سعادت کن کن بزرگوں کے حصے میں آئی۔ اس کو ہم نے 2 خطوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے، 2 حصوں میں، اور اس کو انتہائی مختصر طور پہ ہم لے رہے ہیں کیونکہ یہ محل جو ہے وہ تفصیل کا متقاضی نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ ایسا عنوان ہے خاص طور پر یہ اربعین حصے کی مختصر تاریخ کہ پڑھنے کے اندر جو دلچسپی ہے وہ کہیں بیان کرنے میں نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو یہاں پہ ہم نے وہ نام اکٹھے کیے ہیں جنہوں نے اربعین نعت تیار کی تھی ہے۔
سب سے پہلے عالم اسلام کے اندر جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد محدث عبداللہ بن مبارک حنفی، یہ وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اربعین تیار کی اور 40 حدیثیں جمع کی تھی۔ ان کی اربعین مفقود ہے، وہ ملتی نہیں ہے، اس کا ذکر صرف کتابوں میں ملتا ہے۔ جتنے بھی محققین ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، امام نووی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ البتہ ہند سے اشرفیہ اسلامک فاؤنڈیشن جو کہ مولانا بشارت علی صدیقی صاحب جس کے آنر ہیں، انہوں نے اس پر کام کروایا ہے۔ ہند سے ہی ایک دوسرے عالم دین ہیں، ہمارے بزرگ عالم دین ہیں، تو انہوں نے اس پر کام کیا ہے، ابھی پبلش نہیں ہوئی، انشاءاللہ تعالی جلد پبلش ہو جائے گی۔ انہوں نے اس طرح کام کیا ہے کہ امام عبداللہ بن مبارک کی جو مرویات کتب حدیث میں بکھری پڑی ہیں وہاں سے 40 احادیث کو لے کر ایک اربعین تیار کی ہے۔ ان کے بعد دوسرا نام آتا ہے محمد بن اسلم توسی کا، اور ان کے بعد حسن بن سفیان نسائی کا۔ یہ دونوں بزرگوں کی اربعینات مطبوعہ ہے اور ان کے جو پی ڈی ایف ہے وہ بھی انٹرنیٹ سے مل جاتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ابو بکر آجری، ان کے بعد ابو بکر محمد بن اصفہانی، ان کے بعد ابو نعیم اصفہانی، اور پھر ابو عبد الرحمن سلمی۔ یہ ابو عبد الرحمن سلمی صوفی بزرگ تھے، ان کی جو اربعین ہے وہ بھی دستیاب ہے۔ اس کے بعد ابو بکر بحقی آتے ہیں، ان کی حدیث پر بہت زیادہ کتابیں ہیں اور اربعین بھی موجود ہیں۔ امام ابو الحسن دارقطنی، ان کا نام بھی موجود ہے اربعینات تیار کرنے والوں میں۔ اس کے بعد امام ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری، ان کا نام بھی شامل ہے اربعینات تیار کرنے والوں میں۔ پھر ابو طاہر سلفی اور علامہ ابن عساکر جو تاریخ دمشق کے مصنف ہیں۔ تاریخ دمشق بہت بڑی کتاب ہے حدیث پر اور تاریخ پر۔ انہوں نے ایک نہیں کم و بیش 10 سے زائد اربعینات تیار کی ہے۔ اس کے بعد بر صغیر کے حوالے سے سب سے پہلے جنہوں نے اربعین لکھی وہ قاضی حمید الدین ناگوری دہلوی تھے۔ ان کی قاضی صاحب جو ہیں یہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے استاد تھے۔ تو ان کی جو اربعین ہے اس کا مخطوطہ علی گڑھ یونیورسٹی میں محفوظ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر علامہ سید علی بن حسین حمدانی، یہ مشہور صوفی بزرگ ہیں جن کا تعلق کشمیر سے تھا۔ ان کی اربعینات تو نہیں اربعین موجود ہے اور کچھ عرصہ پہلے پبلش بھی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد علامہ محمد یوسف بن یوسف المعروف گیسو دراز، علامہ صاحب کی بہت زیادہ کتابیں ہیں اور اس میں ایک اربعین بھی شامل ہے۔ پھر شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کا نمبر بھی آتا ہے جنہوں نے اربعین لکھی، اور شیخ مجدد الثانی سرہندی، ان کی اربعینات بھی ان کے رسائل مجموعہ میں شامل ہیں۔ اس کے بعد شاہ محمد اسحاق بن افضل فاروقی، انہوں نے بھی ایک اربعین لکھی تھی۔ اس کے بعد علامہ صبغت اللہ بن محمد غوث شافعی، ان کی اربعین بھی موجود ہے۔ پھر مفتی عنایت احمد کاکوروی، ان کی اربعین بھی موجود ہے۔ علامہ مخدوم عبد الواحد سیستانی، یہ امام احمد رضا خان صاحب سے پہلے ہوئے ہیں، ان کی اربعین بھی موجود ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے شفاعت کے موضوع پر اربعین تیار کی تھی جو فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ تو یہ ہم نے چند بزرگوں کا ذکر کیا انتہائی اختصار کے ساتھ، اور اسی ترتیب کے ساتھ ہم نے ذکر کیا ہے جس ترتیب کے ساتھ انہوں نے اربعینات تیار کی ہیں اور ان کے سمے وفات کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ ان سب کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب بر صغیر کے علماء اہل سنت کی خدمات حدیث میں دے دی ہے، جس کا ٹائٹل آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت۔ اس کتاب کو حاصل کریں اور اس کی تفصیل مزید اس کتاب میں مل جائے گی ان اربعینات کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اگلی جو اہم چیز ہے وہ ہے عالم اسلام میں لکھی گئی اربعینات معلوم کرنے کے ذرائع۔ ذرائع سے مراد وہ کتابیں ہیں جن میں بزرگوں کی لکھی ہوئی اربعینات کا ذکر ملتا ہے اور جن کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب تک عالم اسلام میں کتنی اربعینات لکھی گئی ہیں اور کس بزرگ نے لکھی ہے، کہ وہ ان بزرگوں کا تعلق کس خطے سے تھا اور کس صدی سے تھا۔ اس طرح کے مختلف جتنے بھی معلومات ہیں وہ ہمیں
ان کتابوں سے مل جاتی ہے۔ تو ایسی تمام تو نہیں، البتہ کچھ کتابوں کا ہم آپ سے ذکر کرتے ہیں جو اہم ہیں۔ ان کی جو میں نے فہرست بنائی ہے یہ 16 کتابیں ہیں۔ ان میں سے کچھ کتابیں ایسی ہیں جو خاص اربعینات پر ہی معلومات فراہم کرتی ہیں، اور کچھ وہ ہے جو اربعینات کے ساتھ دیگر کتابوں کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی ہے کشف الظنون۔ یہ حاجی خلیفہ کی کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے مسلمانوں کی 90 اربعینات کا ذکر کیا ہے۔ اس کی میں آپ کو PDF دکھا دیتا ہوں، یہاں پہ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، کتاب مطبوعہ ہے اور آپ نیٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری کتاب ہے اعداء المکنون، یہ اسماعیل بن محمد بغدادی، یہ کشف الظنون پر ذیل تھا۔ اس کی بھی PDF موجود ہے اور میرے پاس بھی ہے، آپ بھی نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہو گیا، 2 جلدوں میں ہے یہ۔ اس کے بعد اگلی کتاب ہے ہدیۃ العارفین، یہ بھی انہی کی ہے، اسماعیل بن محمد بغدادی۔ اسماعیل بن محمد بغدادی کی یہ جو کتاب ہے یہ بھی آپ کو نیٹ سے مل جائے گی، اسے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بھی 2 جلدیں ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو کتاب نمبر 4 ہے وہ ہے المعجم المفرس، یہ علامہ ابو الفضل احمد بن حجر اسقلانی، ان کی یہ کتاب ہے، اور امید ہے کہ یہ آپ کو نیٹ سے مل جائے گی، البتہ فی الحال میرے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد 5ویں کتاب ہے صلۃ القلب فی موصول السلف، شیخ محمد بن سلیمان مالکی کی یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر بھی بزرگوں کی کئی اربعینات کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد علامہ محمد بن جعفر قطانی کا بہت ہی مشہور کتاب الرسالۃ المستطرفہ، یہ کتاب جو ہے اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، پاکستان سے بھی پبلش ہے، انڈیا سے بھی پبلش ہو چکا ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے یہ سنیوں کی طرف سے بھی شائع ہوا ہے اور دیوبندیوں کی طرف سے بھی، البتہ دیوبندیوں نے اس کا ترجمہ کرنے میں اولیت حاصل کی ہے۔ یہ بڑی زبردست کتاب ہے، اس کتاب کو حاصل کریں اگر آپ واقعی خدمت حدیث کرنا چاہتے ہیں، حدیث سے آپ کا شوق ہے تو اس کتاب کو لازمی حاصل کریں، انشاءاللہ العزیز یہ کتاب آپ کو بڑا فائدہ دے گی۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے اندر بھی بہت ساری اربعینات کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور ترتیب وائز کیا ہے کہ کس بزرگ نے پہلے لکھی، اس کے بعد کنہوں نے لکھی، اس کے بعد کون بزرگ آئے جنہوں نے اربعین لکھی، اس طرح انہوں نے کم و بیش 100 اربعینات کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد کتاب آتی ہے مجموع المطبوعات العربیہ والمغربیہ، یوسف بن الیان، ان کی یہ کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے۔ یہ کتاب شاید میرے پاس نہیں ہے، تو اس کتاب کو بھی آپ دیکھیے گا، اس میں بھی اربعینات بہت زیادہ مل جائیں گے۔ اس کے بعد ہے تاریخ تراث العربی، یہ ڈاکٹر فواد سیزگین کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، اور اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر مخطوطات کا ذکر ہے، وہ ان اربعینات کا ذکر ہے جو مطبوعہ نہیں ہوئی، یا مطبوعہ تو ہو چکی ہے البتہ ان کے مخطوطات دنیا کی مختلف لائبریریوں میں موجود ہیں، اس کی انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ بڑی زبردست کتاب ہے، یہ بھی آپ کو PDF میں مل جائے گی، میرے پاس بھی موجود ہے۔ اس کا آپ ٹائٹل دیکھ لیں، یہ اس کا ٹائٹل ہے تاریخ التراث العربی۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد اگلی جو کتاب ہے خزانۃ التراث، یہ چند مؤلفین نے لکھی ہے، اور عرب شریف سے ریاض جدہ میں جو یونیورسٹی ہے وہاں کے کچھ محققین نے یہ خزانۃ التراث کتاب تیار کی ہے، بہت ذخیرہ کتاب ہے، اور اس کی PDF نہیں ملتی، البتہ اس کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے دنیا بھر کے اندر جتنے بھی اسلامی مخطوطات ہیں ان سب کی نشاندہی کی ہے۔ تو اس کے اندر جو اربعینات ہیں گویا کہ وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ بزرگوں کی اربعینات کے مخطوطات جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ جو 2 کتابیں ہیں تاریخ تراث العربی اور خزانۃ التراث، ان کی طرف آپ کو رجوع کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد اگلی کتاب آتی ہے اشاریہ کتب الحدیث والسنۃ باللغۃ الانگلیزیہ، یہ صہیب بن عبد الغفار کی کتاب ہے، اور اس کے اندر بھی انہوں نے بہت ساری کتابوں کا ذکر کیا ہے، بالخصوص ان اربعینات کا ذکر ہے جو انگلش زبان میں لکھی گئی ہیں اور مغرب سے مطبوعہ ہے۔
اس کے بعد کتاب آتی ہے معجم التاریخ التراث الاسلامی فی مکتبات العالم. یہ جو کتاب ہے یہ علی رضا و احمد توران، یہ ان کی کتاب ہے، اور اس کی پی ڈی ایف بھی آپ کو نیٹ سے مل جائے گی. غالباً میرے پاس بھی موجود ہوگی، میں دیکھتا ہوں. ہاں یہ دیکھیں، ٹھیک ہو گیا. ہاں اس کی پی ڈی ایف بھی موجود ہے، اور آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی مل جائے گی. اس کے بعد کتاب آتی ہے تراث المغاربہ فی الحدیث النبوی و علومہ. یہ محمد بن عبداللہ التالیدی ان کی کتاب ہے، ایک جلد میں ہے، اور اس کے اندر بھی انہوں نے کئی اربعینات کا ذکر کیا ہے. یہ کتاب شاید پی ڈی ایف میں بھی، شاید نہیں، یقینی طور پہ میرے پاس بھی موجود ہے، اور آپ بھی اس کو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. صرف 400 صفحات کی یہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے بہت ساری اربعینات کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد جو کتاب آتی ہے یہ بڑی ہی دلچسپ، اور دلچسپ اس لیے ہے کہ یہ خاص اربعینات پر ایک اشاریہ ہے جس میں 500 سے زائد اور 600 سے کم اربعینات کا ذکر موجود ہے. اس کا ٹائٹل کی میں آپ کو زیادہ کرواتا ہوں، اس کی کتاب تو پی ڈی ایف میں موجود نہیں ہے، ویسے خریدنی پڑے گی. یہ دیکھ لیں، یہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے، یہ اس کے مصنف کا نام ہے سہل عود. تو یہ اربعینات، اگر یہ سمجھ لیں کہ ایک اشاریہ ہے اربعینات پر، نامکمل اشاریہ ہے. اگر کسی سے بن پڑے تو یہ عرب سے منگوائی جا سکتی ہے. اس کے بعد کتاب کتب الاربعینات، یہ ایک کتاب ہے، اس میں زیادہ تو نہیں ہے اربعینات کا ذکر، البتہ اس کا بھی ذکر ملتا ہے. نیٹ سے اس کو میں نے ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو پایا ہے. اس کا لنک ضرور وہاں پہ موجود ہے. اس کے بعد 15 نمبر پہ آتی ہے اردو میں اربعینات. محمد عالم مختار حق یہ سنی مصنف تھے، انہوں نے اربعینات کا ایک اشاریہ مرتب کیا جو کہ پاک و ہند کے اندر اربعینات پر مشتمل ہے. یہ کتاب آپ کو پی ڈی ایف میں مل جائے گی. اس کتاب کے اندر علامہ محمد عالم مختار حق صاحب، انہوں نے سنیوں کے ساتھ جو دیگر مسالک کے افراد ہیں ان کی اربعینات کا بھی ذکر کیا ہے. اس کی پی ڈی ایف موجود ہے، میں ابھی دیکھتا ہوں، ضرور ہوگی میرے پاس بھی. آپ کو بھی زیارت کروا دیتے ہیں کتاب کی. اچھا یہ رہا. کتاب کا نام ہے اردو میں اربعینات. اس کتاب کے اندر انہوں نے 570 اربعینات کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، اس کے یہ صفحات ہیں، اور ان کا اربعینات ذکر کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ نام لکھتے تھے مصنف کا، جیسے یہ ترجمہ اربعین نووی ہے تو مترجم کا نام لکھا انہوں نے، پھر اردو میں جو ان کا نام دیا تھا انہوں نے کتاب کا، اس کا نام لکھا، نیچے جنہوں نے اس پر تحقیق و تقریر کی اس کا ذکر کیا. اس کے بعد جس ادارے سے یہ شائع ہوئی اس کا ذکر کیا. سب سے پہلے فاروقی کتب خانہ ملتان سے 1990 میں شائع ہوئی تھی، اس کے بعد دارالسلام سے شائع ہوئی. تو اس طرح انہوں نے 500 سے زائد اربعینات کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے بدر صغیر کے علماء اہل سنت کی حدیثی خدمات. یہ میری کتاب ہے، اس میں علماء اہل سنت کی 1000 کتب حدیث کا ذکر ہے، جس میں کے اندر ہم نے ایک باب باندھا تھا اربعینات کا، اور اس میں 100 کتابوں کا ذکر کیا تھا، زیادہ نہیں کیا تھا. اس کتاب کا میں آپ کو ٹائٹل دکھا دیتا ہوں، ٹائٹل کی زیارت کروا سکتا ہوں، کتاب تو نہیں آپ کو دے سکتا. یہ کتاب تو آپ کو بھائی خریدنی پڑے گی سرات پبلیکیشن سے. ٹھیک ہو گیا. اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہے تو یہ کتاب کہاں سے ملے گی، تو سرات پبلیکیشن انڈیا سے ہے، پاکستان سے نہیں ابھی پبلش ہوئی، صرف اور صرف انڈیا سے چھپی ہے. تو انڈیا والے جو دوست ہیں وہ اس کو بڑی بآسانی سے خرید سکتے ہیں.
یہ دیکھیں جی، کتاب کا ٹائٹل آپ دیکھ لیں تو یہ کتاب آپ سرار پبلیکیشن سے منگوا سکتے ہیں۔ اس کے اندر صرف 100 اربعینات کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، یہ ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ ان کتابوں کی نشاندہی کر دی ہے جن میں اسلاف کی لکھی ہوئی اربعینات کا ذکر موجود ہے۔ ان کتابوں کو آپ حاصل کریں۔ ان میں سے جن کی پی ڈی ایف دستیاب ہے، ہم نے آپ کو پی ڈی ایف کی زیارت بھی کروا دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ان کتابوں کو آپ حاصل کر دیں اور ان میں جو اربعینات ہیں ان کو پیش نظر رکھیں اور دیکھیں کہ بزرگوں نے کن کن موضوعات پر کس طرح کی اربعینات تیار کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، امید ہے کہ اربعینات کے حوالے سے یہ جو ہم نے آپ کو چند مصادر پیش کیے ہیں، چند کتابوں کا ذکر کیا ہے، یہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اچھا جی، اگلا جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے اربعینات تالیف کرنے میں علماء و محدثین کے مناہج۔ اس پوائنٹ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علماء و محدثین نے اربعینات کن مناہج میں تالیف کی ہے، ان کے اس میں منہج کیا رہے ہیں، طریقہ کار کیا رہا ہے، تو ہماری اس فن میں جو دلچسپی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اربعین کا موضوع منتخب کرنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے علماء و محدثین کے کافی منہج رہے ہیں، البتہ جو مشہور مناہج ہیں ان میں سے 13 منہج کا ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ ان کا سب سے پہلا منہج یہ ہے کہ یہ کوئی بھی اربعین تالیف کرتے ہیں تو اس میں ہر حدیث کی سند کو بیان کرتے ہیں مکمل۔ امام عبداللہ بن مبارک اور ان کے بعد تک جو محدثین تھے ان کا یہی طریقہ کار تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کی تو اربعین مفقود ہے، اس لیے اس پر فائنلی گفتگو کرنا ممکن نہیں، البتہ جو ان کے بعد کے قریبی زمانے کے محدثین ہوئے ہیں جن کا پیچھے ہم نے ذکر کیا، ان کی جو اربعینات ہیں ان میں اسناد موجود ہیں اور وہ اسانید کے ساتھ ہی اپنی احادیث کو لے کر آتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جو آج کل رائج ہے اور بلکہ یہ 5ویں صدی ہجری کے بعد ہی رائج ہو چکا تھا، اسناد کو حذف کرنا۔ کوئی بھی شیخ، محدث یا عالم جب اربعین تیار کرتا تھا تو وہ اسناد کو حذف کر دیتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد تیسرا طریقہ کار ہے ہر حدیث کی شرح کرنا۔ اب یہ جو دو پوائنٹ ہیں، دو طریقہ کار ہیں، منہج ہیں، اسناد کو حذف کرنا اور ہر حدیث کی شرح کرنا۔ اس کو یہ اتنے معروف ہیں کہ آپ میں سے تقریباً ہر طالب علم اس نوع سے، اس طریقہ کار سے واقف ہے۔ ہمارے مدارس میں اربعین نووی پڑھائی جاتی ہے، تو امام نووی کی جو اربعین ہے اس میں انہی دو منہج کی پیروی کی گئی ہے۔ ایک تو آپ نے اسناد کو حذف کر دیا اور دوسرے نمبر پر ہر حدیث کی مختصر شرح کی ہے۔ تو بعض بزرگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اتنی طویل شروحات کی ہیں حدیث کی کہ وہ 40 اربعین پر مشتمل ضخیم جلدیں تیار ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد چوتھا منہج ہے کہ اپنی ایک شیخ کی 40 مرویات کو جمع کرنا۔ یہ بھی بزرگوں کے اندر طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنے کسی ایک شیخ کی 40 حدیث کو جمع کر دیتے تھے اور اس کی اربعین تیار کرتے تھے۔ اس کے بعد آتا ہے 40 شیوخ کی 40 مرویات کو جمع کرنا۔ یہ بھی ایک بزرگوں کا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے 40 اساتذہ کی سے سنی ہوئی روایات کو جمع کیا۔ ان میں ایک بڑی مشہور اربعین ہے جس کے مصنف ہیں علامہ ابو الفتوح محمد بن علی بن محمد طائی حمدائی۔ ان کی اربعین کا نام ہے ارشاد السائرین الی منازل المتقین۔ ٹھیک ہو گیا یہ۔ اس کے بعد جو چھٹا منہج ہے وہ ہے خاص کسی ایک شاعر کے مشائخ کی مرویات کو جمع کرنا۔ جی ہاں، ایسا بھی بزرگوں کے ہاں دیکھا گیا ہے، علماء کے ہاں، کہ وہ کسی ایک شہر کی، جیسے شہر بصرہ ہو گیا یا شہر بغداد یا شہر مدینہ یا شام، اس طرح کسی ایک علاقے یا ایک شہر کے جو ان کے مشائخ ہوتے تھے ان کی مرویات کو، ان کی روایات کو، 40 روایات کو جمع کر کے وہ ایک اربعین تیار کر دیتے تھے۔ اس کے بعد ایک موضوع ہے کہ متفرق موضوعات پر حدیث جمع کرنا۔ متفرق موضوعات سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص موضوع کی تعین نہیں کرنا، بلکہ اس میں 4 موضوع بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں اور 40 بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اربعین نووی کو دیکھ لیں جس سے ہر کوئی واقف ہے کہ اس میں متفرق موضوعات کو جمع کیا گیا ہے، بلکہ آپ
यूं कह सकते हैं कि इमाम नववी ने 3 मनाहज की पैरवी की है। एक, उन्होंने असनाद को हज़फ किया। 2, उन्होंने मुतफर्रिक मौज़ूआत को लिया, किसी खास मौजू को नहीं दिया। और नंबर 3, उन्होंने हर हदीस की मुख्तसर शरह की। आगे 8 नंबर है कि खास किसी एक मौजू पर अहदीस को जमा करना। ये जो मौजू है ये उलमा के यहाँ, मुहद्दिसीन के यहाँ बड़ा ही पसंदीदा और दिलचस्प रहा है। आज भी इसी मौजू पर ज्यादातर अरबाइनात जमा की जाती हैं। कोई अज़कार पर अरबाइन तैयार करता है, कोई आलिम दीन सहाबा की फजीलत पर जमा करता है, और सहाबा में से भी कोई खास कर देता है। कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक को, कोई हजरत उमर फारूक को, कोई हजरत उस्मान गनी को, कोई हजरत अली मुर्तजा को। इसी तरह फिर किसी ने तजारत के अहकाम पर अरबाइन जमा की, किसी ने हया पर अरबाइन जमा की, किसी ने फजूल गुफ्तगू तरक करने पर, किसी ने अज़कार पर अरबाइन जमा की। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की अरबाइन मिलती है। और इस तरह मुख्तलिफ टॉपिक हैं। और ये जो खास मौजू है 8 नंबर जो है, ये इतना वसी है कि जो अरबाइनात तैयार की गई हैं उनमें से अक्सर इसी कैटेगरी में आती हैं कि एक मौजू पर 40 अहादीस जमा करना। ठीक हो गया। आगे एक जो मना जो तरीका रहा है वो है अपने मसले की तायद में 40 अहादीस जमा करना। मसले की तायद फिक्ही भी हो सकती है और अकायद के लिहाज से भी हो सकती है। मौलाना अबू नूर मोहम्मद बशीर कोटली, उनके जो बुजुर्ग थे, उनकी एक तारीफ अरबाइन हनफिया, ये बहुत मशहूर है। अल मकतबतुल मदीना ने भी इसको शाया किया है। ये फिका हनफी पर थी और ये फिकी नुक्ता नजर से अपने मसले की तायद में 40 अहदीस इनमें जमा की गई थी। उसके बाद एक और दिलचस्प उन्वान और मौजू आता है 40 शहरों के 40 उसातिज़ा से 40 अहदीस जमा करना। ऐसी अरबाइनात को अरबाइन बल्दानिया कहा जाता है। इस तरह की अरबाइनात में अल्लामा इब्ने असाकिर, जिनका हमने पीछे भी जिक्र किया था कि उन्होंने 70 जिल्दों में तारीख दमिश्क लिखी थी, उनका नाम नुमाया है। उन्होंने अरबाइन बल्दानिया तैयार की है। इसके अलावा और भी बुजुर्ग हैं जिनकी ये अरबाइन बल्दानिया मौजूद हैं। खैर, अल्लामा इब्ने असाकिर का नाम मारूफ है तो इसलिए उनका नाम हमने जिक्र कर दिया। उसके बाद एक जो इनका पसंदीदा उलमा का मौजू रहा है, ये इसमें ज्यादा तबाज़माई नहीं की गई, अलबत्ता इस पे अरबाइनात मौजूद है कि 40 अबवाब में हदीस को जमा करना। क्या करते हैं कि 40 अबवाब का इंतखाब करते हैं, उनके अंदर फिर हर बाब के अंदर वो 2 हदीसें ले आए, 1 ले आए, 5 ले आए, वो उनकी अपनी मर्जी होती है। तो इस तरह वो 40 बाब के तहत मुख्तलिफ अहदीस को लेकर आते हैं। खैर, ये कोई एक इतना दिलचस्प नहीं है, बल्कि ये जो कैटेगरी है ये तो अरबाइन से ही निकल जाती है। खैर, अगर आपको लगे तो आप इस मौजू पे अरबाइन तैयार कर सकते हैं। मेरा ये पसंदीदा नहीं है क्योंकि इसमें 40 का जो अदद है वो उसमें हम तजावुज कर जाते हैं। उसके बाद एक मौजू ये रहा कि 40 सहाबा की मरवियात को जमा करना। उलमा ने इस तरह की अरबाइन भी तैयार की हैं कि जिनके अंदर हर सहाबी से एक हदीस को लेकर आए हैं। फिर ऐसे भी उलमा हुए हैं कि जिन्होंने 40 किताबों से अरबाइनात को दिया है। तो ये एक चंद मुख्तलिफ कैटेगरीज थी अरबाइनात के। उलमा और मुहद्दिसीन के जो मनाहज और उनके तुरक और तरीकाकार थे, उनमें से हमने 13 का जिक्र किया है। इससे आपको अंदाजा होगा कि जो अरबाइनात तैयार करने में अहले इल्म के रुझानात क्या थे और आपका मौजू और दिलचस्पी किस तरीके पर रहेगी और किस तरीके पर आप अरबाइन जमा करेंगे। इससे आपको काफी आसानी पैदा हो जाएगी। अच्छा जी, अगला हमारा पॉइंट है अहदीस के इंतखाब में फनी तरतीब क्या होगी, इसकी हमें जरूरत कहाँ और कैसे पड़ेगी। जब हम अहदीस का इंतखाब करेंगे, 40 अहदीस लिखने के लिए अरबाइन का मौजू इंतखाब कर देंगे, जाहिर बात है उसके बाद हदीस को हमने लेना है। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो जहां से हमें हदीस मिली हमने उठा के अपनी अरबाइन में लेकर आ गए, बल्कि इसकी एक फनी तरतीब है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें
نے अहादीस को लेना है ताकि जो हमारी तैयार करदा अरबाइन हो वो ऑथेंटिक हो। इसमें यह है कि सबसे पहले आप जब हदीस लेंगे तो उसके लिए सिहा सित्ता का इंतखाब करेंगे। सिहा सित्ता से कोई हदीस मिलती है तो सबसे पहले आपने वहां से हदीस लेनी है अपने मौजू से मुतल्लिक। अब सिहा सित्ता के अंदर आप सबसे पहले कौन सी किताब लेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप सही बुखारी का इंतखाब करेंगे। ठीक हो गया। क्योंकि सही बुखारी का जो नंबर है कुरान मजीद के बाद इसे सहा कुतब कहा गया है, इसकी इसनाद जो है वो सबसे ज्यादा सही है। इसी पर उम्मत के उलमा और मुहद्दिसीन का इत्तफाक है। उसके बाद हदीस आप सही मुस्लिम से लेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज है, एक हदीस है वो सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है। सही हो गया। तो हम किसका इंतखाब करें? हम क्या करेंगे, हम सही बुखारी से वो हदीस ले लेंगे और सही बुखारी के साथ सही मुस्लिम के भी तखरीज कर देंगे। ठीक हो गया। मुत्तफक अलैह कहकर हम शेखैन से इसकी तखरीज कर देंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने जो रवायत सही मुस्लिम में है उसमें कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं, हमें वो मखसूस अल्फाज मतलूब होते हैं, हमने वो लेकर आने हैं अपनी रवायत में। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त ये करेंगे कि हम सही मुस्लिम से हदीस ले लेंगे। लेने के बाद सही मुस्लिम के जो अल्फाज हैं वो लेने के बाद हम नीचे लिख देंगे बिहा लफ्ज़ ही मुस्लिम। ठीक हो गया। ये लिखने के बाद उसकी पहले सही मुस्लिम से तखरीज करेंगे, उसके बाद साथ अगर वो बुखारी शरीफ में भी मौजूद है तो बुखारी शरीफ से भी तखरीज कर देंगे। अच्छा, अगर इन दोनों में हदीस नहीं है सियासता की, जो दीगर बाकी 4 किताबें बची, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई और इब्ने माजा, उनमें आपकी मुतलबा हदीस मौजूद है। चारों में है या 3 में है या 2 में है। तो फिर तरतीब क्या होगी? फिर तरतीब ये होगी कि आप तिरमिज़ी शरीफ से सबसे पहले हदीस इंतखाब करेंगे। तिरमिज़ी के बाद आप आएंगे अबू दाऊद की तरफ, उसके बाद सुनन नसाई और उसके बाद सुनन इब्ने माजा। इस तरतीब से आपने हदीस लेनी है। अगर एक हदीस 6 किताबों में मौजूद है तो फिर भी इसी तरतीब से लेनी है। अगर 6 किताबों में नहीं है, मिसाल के तौर पर आपकी मुतलबा हदीस सही मुस्लिम में है, अबू दाऊद शरीफ में है और इब्ने माजा में है, तो आपने ये नहीं है कि इब्ने माजा से उठा ली और बाकी को छोड़ दिया, बल्कि आप सही मुस्लिम से ले। हाँ, अगर कोई खास अल्फाज मकसूद मतलूब है आपके जो सिर्फ इब्ने माजा की रिवायत में है तो फिर आप वहां से ले। अच्छा, इसका एक तरीका और भी है। ऐसा होता है कि हम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम हदीस सही बुखारी में भी हमारी मौजूद है, सही मुस्लिम में भी है और जो हदीस की कोई और किताब है उसमें भी है। वो सुनन इब्ने माजा भी हो सकती है या कोई और भी हो सकती है, जैसे मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल। ठीक हो गया है। या अल मुअज्जमुल कबीर इमाम तबरानी। अच्छा, ये समझ लें कि हमारी एक हदीस सही बुखारी में भी है और वही हदीस तिरमिज़ी शरीफ में भी है और अल मुअज्जमुल कबीर इमाम तबरानी में भी है। ठीक हो गया। इमाम तबरानी की जो हदीस है इसमें एक दो अल्फाज का इजाफा है या वो मुख्तलिफ हैं, जबकि पीछे वो हदीस जो सही बुखारी में है उसमें वो अल्फाज नहीं है। तो फिर हम ये करेंगे कि सही बुखारी से वो हदीस लेंगे। लेने के बाद इमाम तबरानी की रिवायत में जो अल्फाज अजाफी हैं उनको भी हम साथ नीचे अलग से लिख देंगे कि इमाम तबरानी की रिवायत में इन अल्फाज का इजाफा है। इस तरह हम दोनों रिवायात को एक जगह बयान करेंगे और दोनों की तकरीज अलग अलग कर देंगे। सही बुखारी के जो अल्फाज हैं उसको लेकर उसकी तकरीज मुकम्मल कर देंगे, साथ फिर इमाम तबरानी के जो अजाफी अल्फाज हैं रिवायत में उनको बयान करके इमाम तबरानी की किताब की जो तकरीज है उसको पेश कर देंगे। ठीक हो गया।
ان کے بعد جو احادیث کی دیگر کتابیں ہیں ہم ان کی طرف جائیں گے. ان میں علماء کے مختلف طریقہ کار ہیں. بعض نے جیسے موطا امام مالک ہے، اس کے بعد سیاستہ کے بعد موطا امام مالک سے حدیث کو لے لیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ بھی یہ کتاب صحیح ترین کتابوں میں سے ہے. پھر مسند دارمی، یہ میں فی الحال 2 حذف کر دیتا ہوں. مسند دارمی ٹھیک ہو گیا. اور مسند امام احمد بن حنبل. اچھا، اس ترتیب سے ہم حدیث کی تخریج کریں گے. سیاستہ کے بعد ان کتب کی طرف ہم آئیں گے اور ان سے اپنی حدیث کو تخریج کریں گے. بعض اوقات ایسا ہوگا کہ ان میں حدیث نہیں ہوگی، وہ صحیح ابن حبان میں ہوگی یا صحیح ابن خزیمہ میں ہوگی یا مصنف عبدالرزاق میں ہوگی یا ابن شیبہ میں ہوگی یا پھر حدیث کی کوئی اور کتاب ہے تو اس میں وہ حدیث ہوگی. تو ٹھیک ہے، جہاں سے پھر وہ ہمیں حدیث ملے گی وہاں سے ہم لیں گے. اچھا، ایک 2 اور چیزیں بھی ہیں اس میں کہ سیاستہ سے تو عموماً حدیث ہم لے لیتے ہیں، وہاں پر ہم اس کی اسناد جو ہے اس میں بحث نہیں کرتے. اسی طرح موطا امام مالک میں، مسند دارمی میں، مسند امام احمد بن حنبل میں. البتہ جو دیگر کتب حدیث ہوں گی بعض اوقات ان میں جیسے امام طبرانی کی جو المعجم الکبیر، المعجم الصغیر کتب ہیں وہ ہوگی، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کتب حدیث ہیں. مسند امام احمد بن حنبل میں شامل ہے. اس میں ان کی روایات کے بعض اوقات ہمیں تحقیق کرنا پڑتی ہے کہ کیا وہ روایت اس مرتبے کی ہے کہ ہم اسے وہاں پر لے کر آئیں یا نہیں. تو اس میں 2 چیزیں مد نظر رکھیں. اگر تو آپ کی جو 40 ہے وہ عقائد اور احکام کے باب میں ہے، ان میں سے کسی ایک ٹاپک پر ہے تو پھر تو آپ کو جو سند ہے اس کی تحقیق کرنی پڑے گی، اس کا حکم بیان کرنا پڑے گا. اگر ان عقائد اور احکام میں نہیں ہے، فضائل وغیرہ میں ہے، تو پھر آپ وہاں سے جو زائد حدیث ہوگی وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اس کی تحقیق نہ بھی پیش کریں تو کام چل جائے گا. البتہ موضوع احادیث سے بچنا ہے، ہر صورت بچنا ہے. اس کے لیے جو کتب موضوعات ہیں ان کو آپ کو مطالعے میں رکھنا ہوگا. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جو حدیث آپ اپنی 40 میں لے کر آ رہے ہیں کیا محدثین میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جس نے اس کے موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے. اگر تو کسی نے اس کے موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے تو اس روایت کو آپ چھوڑ دیں. اس وجہ سے کہ آپ اس پر الگ سے تحقیق پیش کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا یا علمی صلاحیت اتنی نہیں ہوگی. اگر ہے تو ضرور پیش کریں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں. جو صحیح روایات ہیں آپ ان کو لے کر آئیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی حدیث کو ایک محدث نے موضوع کہا، البتہ کوئی دوسرا محدث ہے وہ ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتے. اس کی بڑی مشہور مثال ہمارے ہاں جو ہے وہ امام محدث ابن جوزی اور امام سیوطی کی دی جاتی ہے. محدث ابن جوزی بعض اوقات کسی حدیث کو موضوع قرار دیتے ہیں اور امام سیوطی اس کے بعد تحقیق پیش کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع نہیں ہے بلکہ اس کا حکم جدا ہے. ان کا جو حکم وہ بیان کرتے ہیں اس میں بعض اوقات وہ حسن کے مرتبے تک بھی حدیث پہنچ جاتی ہیں، ورنہ ضعیف تو لازمی ہوتی ہے. خیر، تو اگر کوئی حدیث اس طرح کی آ جائے کہ جس میں محدث ابن جوزی فرما رہے ہیں کہ یہ موضوع ہے اور امام سیوطی فرما رہے ہیں کہ یہ موضوع نہیں ہے، تو آپ امام سیوطی پر اعتماد کرتے ہوئے اس حدیث کو لے سکتے ہیں. البتہ بہتر یہی ہے کہ آپ ایسی حدیث کی طرف نہ جائیں جو صحیح احادیث ہیں، حسن ہیں یا پھر ضعیف جو فضائل میں معتبر ہیں ان کو آپ لے سکتے ہیں. اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے حدیث کا ترجمہ کرنے کا اسلوب. ٹھیک ہو گیا جی.
حدیث کا ترجمہ کرنے میں 4 چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ترجمہ تحت اللفظ نہ ہو۔ تحت اللفظ ترجمہ جب ہم درس نظامی کرتے ہیں اور کلاس کے اندر اب کسی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں اس وقت وہ ٹھیک رہتا ہے، کیونکہ اس کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے عبارت کو، اور عبارت کو کما حق ہو اس وقت نہیں سمجھا جا سکتا جب تک ہم تحت اللفظ ترجمہ نہ کریں، کیونکہ 40 جو ہے یہ ہم نے عوام کے لیے تیار کرنی ہے اور عوام نے اس کو پڑھنا ہے، عوام تک یہ جانی ہے، تو عوام کو تحت اللفظ ترجمہ سے کوئی غرض نہیں ہوتی، ان کو ترجمہ ایسا صاف ستھرا سلیس شستہ چاہیے جس سے وہ بات کو بآسانی سمجھ سکے۔ دوسرا ہی اہم چیز کا دھیان رکھیں کہ الفاظ جو ہے وہ گنجدک اور ادھورے نہ ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، ترجمہ آپ کا گنجدک اور ادھورا نہ ہو، کیونکہ گنجدک سے مراد یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک بات اس طرف جا رہی ہے اور دوسری اس طرف جا رہی ہے، جو آپ کا جملہ ہے اس کا کوئی ربط ہی نہیں ہے، اور ادھورا سے مراد یہ ہے کہ نامکمل نہ ہو، مختصر الفاظ آپ استعمال نہ کریں کہ اگر ایک بات 4 لفظوں میں بیان ہوتی ہے اور 4 لفظوں میں کھل کر بات بیان ہو رہی ہے جس سے جو عام عوام ہے ان کو اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے، تو وہ 4 لفظوں میں ہی بیان کرے، نہ کہ اسے 2 لفظوں میں بیان کرے۔ یہ کوئی محل نہیں ہے کسی بات کو بہت ہی مختصر کرنے کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسری جو چیز ہے یہ لفظ پس اور کے اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کو نہ لے کر آئیں، ان کی حاجت نہیں ہے، اگرچہ اس کے جو جیسے لفظ پاس ہے اس کا جو عربی ورڈ آتا ہے عربی عبارت کے اندر وہ اگرچہ موجود ہے لیکن اس کا ترجمہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارے ہاں اردو رائج ہے اور سلیس اردو جو ہے اس میں اس لفظ کو نہیں اچھا سمجھا جاتا اور پسند نہیں کیا جاتا، اور یہ جو لفظ پھر یہ بار بار آتا ہے، اور جب بار بار آتا ہے تو اس وقت وہ اردو زبان کا جو تسلسل اور شستہ پن ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ چیزیں نہ لے کر آئیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد چوتھی اہم چیز وہ یہ کہ جو آپ نے ترجمہ کرنا ہے وہ شستہ ہو، سلیس ہو اور عام فہم ہو۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو آپ 40 تیار کریں گے، جو اہل علم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عربی عبارت پڑھتے ہیں، وہ عربی عبارت پڑھ دیں گے، عربی حدیث پڑھیں گے عربی میں لکھی ہوئی، اور وہ سمجھ جائیں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ کیا لکھا ہوا ہے اور حدیث میں کیا چیز بیان کی جا رہی ہے، وہ آپ کے ترجمے کے محتاج نہیں ہوں گے۔ البتہ رہا کہ عوام کو عربی متن سے کچھ تعلق نہیں ہوتا، وہ آپ کا ترجمہ دیکھے گی، تو 40 جو ہے یہ ایسا ٹاپک ہے کہ یہ اہل علم کے پاس بھی جاتی ہے، ائمہ مساجد جو ہیں ان کے پاس بھی جاتی ہے، جو دیندار طبقہ ہے ان کے پاس بھی جاتی ہے، اور عام عوام کے پاس بھی جائے گی۔ تو عام عوام کا خیال رکھتے ہوئے اس میں ہم جو ترجمہ کریں گے وہ انتہائی عام فہم اور سیدھا سادہ کریں گے، تاکہ جو اردو خوان طبقہ ہے اس کو بات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ جو اہل علم ہے وہ عربی پڑھ لیں گے اور سمجھ جائیں گے، ان کو آپ کے ترجمے کی حاجت نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ ایک بار میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ترجمہ تحت اللفظ نہ کیجیے گا، اور نہ ہی گنجدک اور ادھورا ہو، اس میں جو اضافی الفاظ ہوتے ہیں پاس اور کے وغیرہ اس طرح کے الفاظ نہ لے کر آئیں، ان کی حاجت نہیں ہوتی، اور ترجمہ آپ کا شستہ سلیس اور عام فہم ہونا چاہیے تاکہ ہر فرد اس کو بآسانی پڑھ سکے، اسے پتہ چلے کہ کیا لکھا ہے اور جو بیان کرنے والا ہے وہ کیا بات بیان کر رہا ہے۔ اگلی جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ ترجمہ کے حوالے سے ایک اہم بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ترجمہ جب آپ کریں گے تو ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے، کسی کا ترجمہ دیکھ کر نہیں کرنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ طلبہ کے لیے شروع میں تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے جو مبتدی طلبہ ہے، البتہ جو بڑے درجے کے طلبہ ہیں ان کو یہ اتنی پریشانی نہیں ہوگی، اور اہل علم ہیں ان کے لیے تو کام مزید آسان ہے۔ تو دیکھیں جس طرح قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کرنے کے لیے اس کی تفاسیر کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح حدیث نبویہ کا ترجمہ کرنے کے لیے اس کی شروحات کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث کا ترجمہ بڑا ہی آسان ہے، آپ نے کوئی بھی عبارت دیکھی اور اس کے معنی نکالے اور ترجمہ کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، بعض حدیث ایسی ہی ہیں کہ ان کے الفاظ اتنے واضح ہوتے ہیں اور
بات اتنی واضح ہوتی ہے اس میں کہ شروحات کی طرف جانے کی حاجت نہیں ہوتی. البتہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر اگر شروحات کی طرف نہ جائیں تو انسان کچھ کا کچھ ترجمہ کرتا ہے، اور وہ ہمارے عقائد اہل سنت اور جو معمولات ہے ان سے بالکل میل نہیں کھاتا، اور بات کیا ہوتی ہے اور وہ کیا بن جاتی ہے، اور پھر آگے جا کر وہ بہت زیادہ بگاڑ بنتا ہے ان چیزوں کا. تو اس لیے 3 سٹیپ جو ہیں ان کو آپ مد نظر رکھیں، تو جو طلبہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی بڑا ہی اچھا ترجمہ کر پائیں گے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ وہ ترجمہ خود کریں. سب سے پہلے وہ ترجمہ خود کریں. وہ جس طرح کا بھی کر سکتے ہیں، تخت لفظ کرنا ہے وہ کر دیں. اس کو تخت لفظ کرنے کے بعد اس کو مزید سلیس کرنے کی خود ہی کوشش کریں. ایک پوائنٹ یہ ہے، ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ترجمہ کرنے کے بعد اپنے کسی استاد کو دکھا دیں. دوسرا سٹیپ یہ ہے، سب سے پہلے آپ خود ترجمہ کریں، اس کو جتنا سلیس کر سکتے ہیں وہ کریں. اس کے بعد ترجمہ کرنے کے بعد اپنے کسی استاد کو دکھا لیں کہ کیا آپ نے ترجمہ صحیح کیا ہے. تیسری اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے سنی علماء کرام نے تقریباً حدیث کی جتنے بھی مشہور کتابیں ہیں سب کے تراجم کر دیے ہیں، اور جو رہ گئے ہیں ان کے ہو رہے ہیں. جس کتاب سے آپ نے حدیث کا انتخاب کیا ہے اور اس کا جو آپ نے ترجمہ کیا ہے، ترجمہ کرنے کے بعد جب آپ نے کر دیا خود ترجمہ، پھر آپ نے استاد کو بھی دکھا دیا، پھر یہ سٹیپ آپ نے لینا ہے تیسرا، کہ پھر جو سنی علماء کرام نے تراجم کیے ہیں آپ ان کا ترجمہ لیں اور دیکھیں کہ آپ کا جو ترجمہ ہے وہ ان کے ترجمے سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں. اگر مطابقت رکھتا ہے تو فابیہا ٹھیک ہے، اگر نہیں رکھتا تو پھر آپ اپنے ترجمے پہ نظر ثانی کریں. اور جب آپ نے ان کا ترجمہ دیکھنا ہے تو یہ نہیں آپ نے دیکھنا کہ ان کے الفاظ کیا ہیں آپ کے کیا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں وہ ویسی ہی ہے جیسی انہوں نے بیان کی. مشہور ترجمہ جن کی طرف میں آپ کو ریفرنس کر سکتا ہوں وہ علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری، ان کا میں نام لکھ لیتا ہوں، اور علامہ صدیق ہزاروی. اس کے علاوہ اور بھی اہل علم ہیں جن کے تراجم موجود ہیں، البتہ ان بزرگوں کے تراجم میں نے پڑھے ہوئے ہیں. اور جو علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری ہیں، ان کا ترجمہ تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں علامہ شریف الحق امجدی صاحب نے شرح صحیح بخاری میں تعریف کی ہے اور فرمایا ہے کہ میں نے ان کے ترجمہ صحیح بخاری سے کافی استفادہ کیا ہے. تو ان کے ترجمہ میں تو فقیہ اعظم ہند علامہ شریف الحق امجدی نے گویا کہ مہر لگا دی ہے کہ یہ ترجمہ ہر لحاظ سے اتھینٹک ہے اور اس کی پیروی کی جا سکتی ہے، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. تو ترجمہ کرتے وقت ان چیزوں کو مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ ایک بہترین اور اچھا ترجمہ کر پائیں گے. اگلا پوائنٹ ہے اربعین کا کام آسان کرنے والی کتب احادیث. کام سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اربعین تیار کرنا چاہیں گے تو جو 40 احادیث کا آپ نے انتخاب کرنا ہے ان کے لیے ظاہری بات ہے آپ نے احادیث کتب سے لینی ہے. تو بعض کتابیں ایسی ہیں کہ وہ اس کے لیے کام کو کافی آسان کر دیتی ہیں کہ ان کتابوں کی مدد سے ہم کافی احادیث تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں. اس کی ایک مشہور مثال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ چند کتابوں کے میں نے نام لکھے کہ کافی مشہور ہیں، جیسے ریاض الصالحین، الترغیب و ترہیب، جامع الصغیر، کنز الاموال، مشکوٰۃ شریف، بلوغ المرام، زجاجۃ المصابیح، صحیح البخاری. ریاض الصالحین کا جو عنوان ہے اس میں زہد و تقویٰ سے متعلق بہت زیادہ حدیث ہے. الترغیب والترہیب، اس میں جو اسلام کے 5 ارکان ہیں ان کے ساتھ دیگر موضوعات پر بھی بہت ساری حدیث موجود ہے. تقریباً سبھی تمام عنوانات جو فقہ اور حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں ہمیں، ان سب پہ آپ نے اس میں حدیث جمع کر دی ہے. اس کے بعد جامع الصغیر امام سیوطی کی جو بہت بڑا حدیث کا ذخیرہ ہے. کنز الاموال جو کہ علامہ علی مدکی کی کتاب ہے اور امام سیوطی کی
3 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد مشکات شریف، یہ تو اس سے تو تقریباً ہر طالب علم واقف ہے اور اس کو مطالعہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ بلوغ المرام، جس میں فقہ شافعی سے متعلق حدیث کو جمع کیا گیا ہے۔ زجاجۃ المصابیح اور صحیح البخاری اور فقہ حنفی سے متعلق جو دیگر کتابیں ہیں، یہ آخری 2 کتابیں جو ہیں یہ فقہ حنفی کے ساتھ خاص ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی کتابیں ہیں جن کا ذکر ہم نے اپنی کتاب علماء اہل سنت کی حدیثی خدمات میں کر دیا ہے، اس کا ٹائٹل پیچھے ہم نے آپ کو دکھایا تھا۔ تو ایسا ہوگا کہ آپ جب کوئی عنوان انتخاب کریں گے تو اس کے لیے ظاہری بات ہے اس کا پہلے ہی کوئی نہ کوئی باب ان بزرگوں نے اپنی کتاب میں دیا ہوگا، اور اس باب کے مطابق اس میں احادیث بھی موجود ہوگی۔ آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی کہ آپ ان کتابوں کو لیں۔ اگر فقہ سے متعلق ہے، فقہ حنفی سے متعلق ہماری احادیث آپ جمع کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے جو رہنمائی کرنے والی کتابیں ہیں، زجاجۃ المصابیح ہے، صحیح البخاری ہے، اس کے تو خیر ایک ہی جلد پبلش ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کتابیں بھی ہیں۔ اس کے بعد زہد و تقوی سے متعلق ہے تو یہ اوپر بھی جو 2 کتابیں ہیں، ریاض الصالحین اور الترغیب و ترہیب، ان کو آپ لے لیں۔ اسی طرح جامع الصغیر، کنز الاعمال، مشکات شریف، یہ کتابیں آپ کا کام بہت حد تک آسان کر دیں گی۔ آپ نے جو بھی موضوع منتخب کیا ہے اس موضوع سے متعلق ان کتابوں کو لیں، ان میں جائیں، جو متعلقہ ابواب ہیں ان کو دیکھیں، آپ کو کافی احادیث مل جائے گی۔ ان احادیث کو جب آپ دیکھیں گے تو ظاہری بات ہے ان کے جو مصنفین ہیں انہوں نے اس کی تخریج بھی پیش کی ہوگی کہ کس حدیث کو انہوں نے کس کتاب سے لیا ہے۔ اس کے بعد آپ ان اصل کتابوں سے جا کے اس کی تخریج کر لیں۔ یہ کام کافی حد تک آپ کو آسان ہو گیا۔ بعض اربعینات عنوانات تو ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے وہ 40 کی 40 حدیثیں آپ کو یہاں سے مل جائیں گی۔ بعض ایسی ہوں گی کہ کچھ حدیثیں ملیں گی کہ وہی 5 مل جائیں گی، 10 مل جائیں گی، 20 مل جائیں گی، اور پھر باقی جو ہیں وہ آپ کو تگ و دو کر کے جمع کرنی پڑے گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں جو معاون ہوتی ہے۔ امام ابن ابی دنیا کے رنگ رنگ موضوعات پر بہت سارے رسائل اور چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں۔ شکر کی فضیلت پر ان کی ایک پوری کتاب ہے جس میں انہوں نے اس موضوع پر احادیث اور آثار کو جمع کر دیا ہے۔ صبر کے موضوع پر انہی کی کتاب ہے، غم کے موضوع پر انہی کی کتاب ہے، امید کے موضوع پر ہے، اس طرح کے مختلف موضوعات پر ان کی کتابیں موجود ہیں، وہاں سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے علماء کرام نے ایک ایک موضوع پہ کتابیں ذخیرہ تصنیف کی ہوئی ہیں، چھوٹی بڑی، ان کو آپ مد نظر رکھیں۔ آپ کے ٹاپک سے متعلق پہلے کسی بزرگ نے کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطالعہ کریں، اس میں سے آپ کو کافی احادیث مل جائے گی۔ تو اس طرح آپ کا جو کام ہے وہ بہت حد تک آسان ہو جائے گا۔ اگلا جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے اربعین نویسی پر کام کی جہاد۔ جب ہم اپنے کام کو مختلف جہات میں تقسیم کر دیں گے تو ہمیں کام کرنے کے لیے زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی، موضوع انتخاب کرنے کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑے گا، اور کام کافی وسیع ہو جائے گا اور ہمارے سامنے کام بہت زیادہ ہوگا۔ پھر ہم آسانی کے ساتھ اپنا موضوع دائرہ کار منتخب کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اربعین نویسی پر کام کی جو مستقل جہات ہیں وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلی جہت وہ یہ ہے کہ مستقل موضوعات پر نئے سرے سے اربعینات تیار کرنا۔ یہاں پہ ساتھ لکھ لیتے ہیں پہلی جہت۔ ٹھیک ہو گیا۔ پہلی جہت یہ ہے کہ مستقل موضوعات پر اربعین تیار کرنا، ایسا موضوع جس کے اوپر اربعین تیار کرنے والی ہے۔ آپ خود موضوع کا انتخاب کریں گے، انتخاب کرنے کے بعد اس موضوع پر آپ 40 حدیث اکٹھی کریں گے، پھر ان کا ترجمہ کریں گے، جو بھی پروسیجر ہے اربعین تیار کرنے کا وہ سارا آپ پورا کریں گے اور ایک اربعین امت کے سامنے پیش کر دیں گے۔ ایک جہت یہ ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری جہت ہے کہ جو اربعینات دیگر موضوعات نہیں بلکہ دیگر زبانوں میں اربعینات موجود ہیں ان کے اردو تراجم کرنا یا کسی اور زبان میں ترجمہ کرنا، عربی سے اردو میں لے کر آنا، فارسی سے اردو میں لے کر آنا، اور اردو سے
انگلش میں لے کے آنا، ٹھیک ہو گیا، یا گجراتی زبان میں یا پنجابی زبان میں یا ہندی زبان میں یا کسی بھی اور لینگویج میں اسے منتقل کرنا، ایک زبان سے دوسری زبان میں اربعین لے کر آنا، یا اس کو شارٹ کٹ کر دیں کہ تراجم کرنا اربعینات کے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری جہت ہے اربعینات کے تراجم کرنا۔ پیچھے جو ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کو ایک دفعہ پھر ذہن نشین کر دیں کہ اربعین نویسی پر کام کی جو جہات ہیں وہ 3 طرح کی ہیں۔ ان میں سے پہلی جہت ہے مستقل موضوعات پر اربعین تیار کرنا، دوسری جہت ہے اربعینات کے تراجم کرنا، اور تیسری جہت ہے کہ پہلے سے لکھی ہوئی اربعینات کو جدید طریقہ تحقیق و تخریج کے ساتھ تیار کر کے امت کے سامنے پیش کرنا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہم نے لائن لکھ دی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے پہلے سے اربعینات لکھی ہوئی ہیں ان کو آپ لیں، ان پر جدید انداز میں کام کریں، اگر ان کا ترجمہ ہونے والا ہے کسی کا تو ترجمہ کر دیں، تخریج ہونے والی ہے تخریج کر دیں، اور اگر کوئی اور ساتھ کام ہونے والا ہے مقدمہ رہتا ہے وہ مقدمہ لکھیں، اور جو بھی جدید تقاضے ہیں اربعین نویسی کے یا کتاب تیار کرنے کے ان کو آپ پورا کرتے ہوئے اس پر ورک کرنا۔ ٹھیک ہو گیا، تو اربعین نویسی کے یہ 3 مستقل جہات ہیں جن پر کام کرنے کی حاجت ہے یا جن پر کام کیا جا سکتا ہے۔ اگلی جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک موضوع پر 40 احادیث نہ ملے تو پھر کیا کریں۔ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں، طلبہ کے ذہن میں 2 طرح کے کنسپٹ پائے جاتے ہیں، ایک یہ کہ اربعین تیار کرنے کے لیے ایک ہی موضوع پر 40 احادیث کا ہونا ضروری ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان احادیث کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل ہونا ہی ضروری ہے، تو یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم پہلے ٹاپک پر بات کر دیتے ہیں کہ ایک ہی موضوع پر ایک ہی موضوع پر 40 احادیث کا ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک ہی موضوع پر 40 احادیث کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ پیچھے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے علماء کرام کا، سلف کا، بزرگان دین کا، محدثین کا اربعینات تیار کرنے کے مختلف منہج اور اسلوب رہے ہیں، اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض بزرگوں کا یہ اسلوب رہا کہ وہ متفرق موضوعات پر 40 احادیث کو جمع کرتے تھے جیسے اربعین نووی، اور بعض بزرگوں نے ایسا کیا کہ 40 شہروں کے 40 شیوخ سے 40 احادیث کو لیا، تو یقیناً وہ 40 احادیث ڈفرینٹ موضوعات پر تھی۔ تو اس طرح مختلف موضوعات ہوتے ہیں، اس سے ایک یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک ہی موضوع پر 40 احادیث کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک موضوع پر 40 احادیث نہیں مل رہی تو آپ 2 موضوعات کو مکس کر سکتے ہیں، جیسے ایک آپ لے لیں صبر، ٹھیک ہے، دوسرا شکر لے لیں، تیسرا آپ جہاد لے لیں، چوتھا آپ والدین کی عظمت لے لیں، پانچواں آپ حقوق العباد لے لیں۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے، اگر آپ کو ایک موضوع پر صبر، اگر آپ کو یقین ہے کہ صبر کے موضوع پر 40 احادیث نہیں ہیں، آپ ساتھ ایک اور ملا لیں، شکر دے لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ صبر اور شکر یہ 2 موضوعات ملا کر بھی 40 نہیں ہیں، آپ ساتھ ایک اور لے لیں، جہاد لے لیں۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کو یقین ہے کہ یہ 3 جو موضوعات میں نے سلیکٹ کیے ہیں ان پر بھی تگ و دو کرنے کے بعد 40 احادیث پوری نہیں ہوگی، تو آپ ساتھ ایک اور عنوان لے لیں، والدین کی عظمت شامل کر دیں۔ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، تو 4 عنوان ہو گئے، ہر عنوان کے تحت 10 احادیث لے آئیں، اربعین آپ کی تیار ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی کمی ہے، آپ ایک اور ساتھ ملا لیں، آپ جتنے مرضی ملا لیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ جو
کنسپٹ پایا جاتا ہے ذہنوں میں بعض طلبہ کے کہ ایک ہی عنوان پر 40 احادیث کا ہونا ضروری ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر ایک عنوان پر 40 احادیث ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، آپ وہ ایک ہی عنوان پر 40 احادیث لے کر آئیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ ساتھ کوئی اور موضوع اور عنوان اٹیچ کر دیں اور اس عنوان پر 40 احادیث کو جمع کر دیں۔ جیسے ابھی ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے شب معراج اللہ رب العزت کی جاگتی آنکھوں سے زیارت کی، ٹھیک ہو گیا، تو اس پر اگر آپ 40 احادیث جمع کرنے جائیں گے تو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ 40 احادیث اس موضوع پر نہیں ہے۔ اس موضوع پر جتنی بھی احادیث تھی ان کو امام اہل سنت نے اپنے ایک رسالہ میں جمع کر دیا تھا، غالباً ان کی تعداد 8-10 زیادہ سے زیادہ 12 ہوگی، اتنی ہے ٹوٹل احادیث اور آثار ملا کر۔ تو اس طرح اور بھی کئی عنوانات اور موضوعات ہو سکتے ہیں جن کے اندر آپ کو 40 احادیث خاص ایک ٹاپک پر نہیں ملے گی، ایک چیز یہ۔ دوسری یہ ہم نے بیان کی تھی کہ بعض طلبہ کے ذہن میں، پہلے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے کے لیے آسانی ہو۔ اچھا جی، جو ہم نے دوسرا نقطہ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ بعض طلبہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل ہی احادیث میں داخل ہے، اور وہی 40 احادیث کا 40 میں ہونا ضروری ہے جو خاص حضور علیہ السلام کا قول اور فعل ہو۔ تو یہ جو کنسپٹ ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ نے مقدمات الشیخ میں پڑھا ہے کہ صحابہ اور تابعین کے جو اقوال اور افعال ہیں وہ بھی احادیث میں داخل ہیں اور ان پر اعتماد کیا جاتا ہے، ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں، بزرگوں نے ہمیشہ ان کو احادیث کی کتب میں ہی درج کیا ہے اور سندن بیان کیا ہے۔ اگر آپ کی مطلوبہ 40 احادیث خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور افعال پر مشتمل ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، آپ وہی لے کر آئیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ صحابہ اور تابعین کے اقوال اور افعال سے جو آثار ان کے موجود ہیں وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں اور 40 کا عدد پورا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اگلا ایک بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے، یہ جب آپ اربعینات تیار کریں گے تو اس میں یہ آپ کو بڑی مدد دے گا کہ موضوع انتخاب کرنے میں کس پہلو کو مد نظر رکھیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ موضوع سے مراد ہمارا یہ ہے کہ آپ نے کس عنوان پر 40 تیار کرنی ہے، اور پہلو سے مراد یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس موضوع پر پہلے سے کسی نے کام کیا ہے یا نہیں، پہلے سے کوئی 40 موجود ہے یا نہیں۔ اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے سے کسی نے 40 تیار کی ہوئی ہے اور وہ مارکیٹ میں موجود ہے، آپ بھی اسی موضوع پر ایک اور 40 مارکیٹ میں پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ پہلے آپ جس عنوان پر 40 تیار کرنے جا رہے ہیں اس پر پہلے سے کوئی بھی 40 کوئی بھی کتاب موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پہلے پہلو پر کہ پہلے سے 40 موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں جو لٹریچر ہم نے امت کے لیے تیار کرنا ہے اس میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ہم اس امت کو کچھ نیا دیں۔ نئے سے مراد یہ ہے کہ ہم ایسا لٹریچر نہ دیں جو پہلے ہی موجود ہو، اور ہم کیا کریں گے وہ تکرار پیش کر دیں گے، کوئی نئی چیز ہم نہیں دے رہے۔ جب ہماری ایک ضرورت پہلے سے پوری ہو رہی ہے، ہمارے کسی عالم دین نے محنت کر کے کوئی 40 تیار کر دی ہے جو امت کی ضرورت کو پوری کر رہی ہے، تو بہتر اور مناسب یہی ہے کہ اس 40 کو شائع کیا جائے، اسے امت تک زیادہ سے زیادہ پہنچایا جائے اور خود ایک نئے اور جدید موضوع پر 40 تیار کی جائے۔ اگر آپ پہلے سے کسی موضوع پر 40 لکھی ہوئی ہے اور اسی موضوع پر آپ بھی تیار کر دیں گے تو ہم آپ کو غلط نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے یہ آپ کا ذوق ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ نئے موضوع پر
अरबाइन तैयार करें। इसकी दो वजूहात हैं। पहले से एक अरबाइन मौजूद है, वो ऑलरेडी लोगों ने पढ़ ली है। आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि हमारा जो मजहबी तबका है और मजहबी लिटरेचर है, ये मखसूस अफराद तक जाता है, मखसूस अफराद पढ़ते हैं, इसके जो क़ारिन हैं वो कम हैं, इसको पढ़ने वाले थोड़े अफराद हैं, और जबकि हमारे पास मौज़ूआत बहुत ज़्यादा हैं। जब इसको पढ़ने वाले थोड़े अफराद हैं तो ज़ाहिर बात है, जब पहले से एक मौजू पर अरबाइन तैयार हो चुकी है और उस अरबाइन को पहले लोग पढ़ चुके हैं, मुताला में उनके आ चुकी है, तो उसी मौजू पर जब आप अरबाइन पेश करेंगे इतनी मेहनत करने के बाद, तो यकीनी सी बात है जिस बंदे ने पहले 40 हदीस पढ़ी होंगी उसके जहन में यही आएगा कि जो मैंने पहले पढ़ी हैं उस अरबाइन में थी वही इसमें होगी। तो पढ़ने वाले की दिलचस्पी पैदा नहीं होगी, वो आपकी अरबाइन को हाथ नहीं डालेगा। अगर कहीं कोई पढ़ेगा भी तो वो बहुत कम होंगे। सही हो गया। तो दूसरा जो पहलू था वो ये था कि आप ऐसे मौजू पर अरबाइन तैयार करें जिस पर पहले से मवाद मौजूद नहीं है। ठीक हो गया। ऐसे मौजू पर अरबाइन तैयार करें जिस पर पहले से मवाद मौजूद नहीं है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपको भी अरबाइन तैयार करने में मजा आएगा, मेहनत करेंगे आप, और आपको पता चलेगा कि अरबाइन किस तरह तैयार करते हैं और हमारे पहले बुजुर्गों ने जो अरबाइनात तैयार की हैं उसमें उन्होंने कितनी मेहनत की है। इसका आपको अंदाजा तभी होगा जब आप नए मौजू पर अरबाइन तैयार करेंगे। दूसरा फायदा यह होगा कि नया मौजू होगा, पढ़ने वाले मिलेंगे, लोगों की तवज्जो उस तरफ आएगी और वो आपकी लिखी हुई अरबाइन को हासिल करने की कोशिश करेंगे। तीसरा यह भी है कि जो अदारे किताबें शाया करते हैं, अगर किसी अदारे ने पहले से किसी टॉपिक पर अरबाइन शाया की हुई तो यकीनी बात है वो आपकी उसी मौजू पर लिखी हुई अरबाइन को कभी भी नहीं पकड़ेगा। हाँ, अगर आप नए मौजू पर लिख कर देंगे तो फिर उसके अंदर जो है वो ख्वाहिश पैदा होगी, उसको शाया करने की रग़बत पैदा होगी, तो वो ज़रूर शाया करेगा। तो इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें। तो इंशाअल्लाह ताला नए नए मौज़ूआत पर अरबाइन जो है वो आप उम्मत को पेश करेंगे तो आपका जो काम है उसकी हौसला अफजाई भी की जाएगी, लोग उसे पढ़ेंगे भी और जो अदारे हैं वो भी उसे बाखुशी पब्लिश करेंगे। अच्छा जी, अगला जो हमारा बड़ा ही अहम पॉइंट है वो है अरबाइन पर एक जामे अरबाइन पर एक मुकम्मल और जामे किताब की खसूसियात क्या है। जब हम अरबाइन पर काम करेंगे, अपनी अरबाइन तैयार करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो अरबाइन है ये हर लिहाज से परफेक्ट है और अब इसे शाया हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है, तो उनको हम तरतीब वाइज देखते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपकी अरबाइन में जो 40 अहदीस हैं वो तमाम की तमाम अहदीस सही या हसन दर्जे की हों, क्योंकि ये जो दर्जा है ये आला लेवल का है। हदीस सही हो तो उसके बाद तो कलाम करने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती, सही नहीं तो फिर हसन को लेकर आए। ठीक हो गया। अगर बिलफर्ज आपको सही और हसन दर्जे की हदीस नहीं मिलती तो फिर जाहिर सी बात है आपकी अरबाइन में कुछ अहदीस ज़ईफ भी होगी। तो अगर कोई हदीस ज़ईफ है तो उसके ज़ौफ़ को बयान कर दिया जाए। आप हाशिये में निशानदेही कर दें कि ये हदीस ज़ईफ है, फलां हदीस ने इसे ज़ईफ करार दिया है और किस इल्लत के बिना पर ज़ईफ करार दिया है, अगर ये भी आप ऐड कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट है तखरीज मुकम्मल और तफसीली हो। तखरीज का जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो बाज़ तलबा के जहन में एक सवाल उठता है कि तखरीज कहते किसे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इस मौजू पर काम नहीं किया होता किताबों को पर, तो इसलिए उन्हें डाउट होता है कि तखरीज शायद कोई और ही चीज़ है, कोई अलग ही फ़न है। अगरचे तखरीज एक मुकम्मल और अलग फ़न है, लेकिन यहाँ पर हमारी तखरीज से मुराद ये है कि आप जो हदीस लेकर आएंगे अपनी अरबाइन में उनका हवाला मौजूद होगा कि आपने बुखारी से ली है,
مسلم سے لی ہے یا ترمذی سے لی ہے یا کسی اور کتاب سے۔ تو مکمل اور تفصیلی تخریج سے مراد یہ ہے کہ ایک حدیث جس کو آپ نے بخاری شریف سے لیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ حدیث دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے، ان میں ترمذی ہے، نسائی ہے، موطا امام مالک ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، المستدرک للحاکم ہے، یا اور جو دیگر کتب ہیں ان میں بھی وہ موجود ہے۔ تو ان سب کا آپ حوالہ دے دیں، تو ان سب کا جب آپ حوالہ دے دیں گے، نشاندہی کر دیں گے کہ یہ حدیث دیگر ان کتابوں میں موجود ہے، تو یہ ایک مکمل اور تفصیلی تخریج ہو جائے گی، اور اس سے جو ہے وہ ایک اچھا تاثر پڑے گا۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد جو دیگر افراد حدیث پر کام کرنے والے ہوں گے یا انہیں کوئی خاص حدیث کی تلاش ہوگی، تو آپ کی وہ جو محنت ہے وہ اس کا کام آسان کر دے گی کہ آپ نے مکمل تخریج دی ہوگی، تو پھر نئے سرے سے اس حدیث کے متن کو دیکھنا اور اس کی اسناد کو پرکھنے میں جو بعد والے افراد ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی کہ وہ آپ کے کیے ہوئے کام سے فائدہ اٹھا کر فوراً ان کتابوں کی طرف جائیں گے اور ان کا جو مطلب ہے اس سے وہ پورا کر دیں گے۔ اگلا چوتھا پوائنٹ ہے کہ آپ حدیث کا جو ترجمہ کریں گے وہ سلیس اور عام فہم ہو، اور جیسا کہ ہم نے پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ ترجمہ تحت اللفظ نہ ہو، تو اس چیز کا بھی دھیان میں رکھیں۔ اس کے بعد پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اربعین تیار کریں، جس موضوع اور عنوان پر بھی تیار کریں، شروع میں موضوع کی مناسبت سے ایک بہترین خوبصورت سا مقدمہ سپرد قلم کر دیں۔ مقدمہ آپ کا 2 صفحے کا، 4 صفحے کا، 5 صفحے کا ہو سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقدمے میں آپ کیا لے کر آئیں گے۔ موضوع کے سے مناسبت کی بنا پر جو قرآن مجید کی آیات ہے آپ ان کو لے کر آئیں، ان کے تحت کوئی تفسیری اقوال ہیں ان کو لے کر آئیں، اور اسی ضمن میں اگر اقوال فقہا موجود ہیں تو وہ لے لیں، پھر بزرگان دین کے اقوال ہیں وہ لے لیں۔ آپ نے اربعین خاص اسی ٹاپک پر کیوں لکھی ہے، کیوں جمع کی ہے، اس کا پس منظر بیان کر دیں، یا جس موضوع پر آپ نے اربعین جمع کی ہے اس موضوع کی جو اہمیت ہے اس کو آپ بیان کریں۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ بیان کر سکتے ہیں مختصر شارٹ کٹ انداز میں۔ 4-5 صفحے کا آپ مقدمہ تیار کر لیں تو یہ بہترین رہے گا۔ آگے چھٹا پوائنٹ ہے کہ اگر ممکن ہو تو اربعین کو مختلف ابواب میں تقسیم کر دیا جائے۔ اب سوال آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اربعین ٹوٹل 40 احادیث ہیں، ان کو ہم کس طرح ابواب میں تقسیم کریں، کیونکہ جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں ان کو ابواب میں تقسیم کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اربعین کو بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے والدین کے حقوق اور ان کی عظمت وغیرہ پر احادیث کو جمع کیا، 40 احادیث آپ نے دے دی۔ اب کیا ہوگا، ان میں سے بعض احادیث ایسی ہوں گی جو صرف والدہ کی فضیلت پر دلالت کریں گی، ان کے لیے آپ ایک باب بنا دیں۔ کچھ احادیث ایسی ہوں گی جو صرف والد کی فضیلت پر دلالت کریں گی، ان کے لیے آپ ایک باب بنا دیں۔ اور کچھ احادیث ایسی ہوں گی جو والد اور والدہ دونوں کی فضیلت اس میں ایک ساتھ بیان کی گئی ہوگی، تو یا اب یہ ہوگا کہ ان دونوں کے متعلق جو احکام ہیں وہ ایک ساتھ بیان کیے گئے ہوں گے، تو اس کے لیے آپ ایک الگ باب بنا لیں۔ تو یہ دیکھیں، ایک اربعین ہے والدین کی عظمت پر، لیکن اس کے اندر 3 باب بن رہے ہیں، تو اس طرح آپ ان کے مختلف ابواب بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کی اربعین ایسی ہے کہ وہ مختلف ابواب نہیں بنتے، تو یہ ممکن ہے کہ آپ ان میں ہیڈنگ کا اضافہ کر دیں۔ ہیڈنگ آپ ہر حدیث کے شروع میں بھی دے سکتے ہیں، جو حدیث کا متن ہے اس کے حساب سے آپ ایک چھوٹی سی ہیڈنگ کا اضافہ کر دیں، اور ان کو ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے 40 احادیث ہیں، ان میں سے 10 احادیث کا جو عنوان اور ان میں جو گفتگو ہے وہ بہت زیادہ ملتی جلتی ہے ایک طرح کی، اس سے آگے والی 20 احادیث ایسی ہیں کہ وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، ان کا جو مفہوم ہے اس کے لیے آپ الگ ہیڈنگ بنا دیں، اس سے آگے والی جو 10 ہیں ان کے لیے آپ الگ ہیڈنگ بنا دیں۔ یہ اس وقت آپ کو یہ آسانی ہو جائے گی جب آپ 40 احادیث جمع کر دیں گے، آپ ان کو دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے، تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ آپ کی جو اربعین ہے یہ ابواب کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں، اور جو حدیث ہیں یہ ہیڈنگ کا تقاضا کر رہی ہیں یا نہیں۔ تو اس طرح آپ اپنے کام کو دیکھ سکیں گے۔
اس کے بعد آخر میں یہ ہے کہ ماخذ و مراجع کی فہرست موجود ہو. آپ نے جن کتابوں سے استفادہ کیا وہ کتابیں کہاں سے پبلش ہوئی ہیں، کس سن میں ہوئی ہیں، اس کی ساری ایک تفصیلی فہرست آخر میں دے دیں تاکہ جو پڑھنے والا ہے اس کو پتہ چلے کہ آپ نے خود کام کیا ہے اور ان کتابوں سے آپ نے استفادہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ مد نظر رکھیں. جب آپ کی اربعین میں یہ تمام خصوصیات پائی جائیں تو پھر سمجھیں کہ آپ کی جو اربعین ہے وہ پبلش کے قابل ہو گئی ہے. البتہ ایک دفعہ اس پر پھر نظر ڈال دیتے ہیں کہ اگر ہمارا کام اس معیار کا نہ ہو تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے پوائنٹ یہ انتخاب کیا کہ تمام حدیث صحیح اور حسن درجے کی ہوں. دوسرا یہ تھا کہ کوئی حدیث ضعیف ہو تو اس کے ضعف کو بیان کر دیا جائے. یہ جو کام ہے یہ بڑا ہی بہترین اور معیاری کام ہے. اگر آپ اس درجے کا کام نہیں کر سکتے، آپ کو پتا ہے کہ حدیث صحیح، حسن اور ضعیف کی تقسیم کاری آپ کو نہیں ہے، اس کی معرفت نہیں ہے، تو آپ ویسے ہی احادیث جمع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چل جائے گا. لیکن اس میں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ احادیث سے موضوع بالکل نہ ہو، جیسا کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا. احادیث سے موضوع لے کر آئیں گے تو وہ نہیں چلے گا. ہاں، ضعیف حدیث ہے وہ چل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ تخریج مکمل اور تفصیلی ہو. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی فرد اتنی محنت نہ کر پائے یا اس کے پاس اتنے اسباب نہ ہوں کہ وہ اپنی اربعین میں تفصیلی تخریج کر سکے. تو اگر تفصیلی نہیں کر سکتا، جو بیسک ہے وہ تو ہونی چاہیے اور اس سے کام چل جائے گا. بیسک تخریج سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی حدیث بخاری شریف سے دی ہے تو آپ نے اس کا بخاری شریف کا حوالہ دے دیا، آپ کو پتا ہے مسلم میں ہے، مسلم کا بھی ساتھ دے دیا. اس کے بعد وہ حدیث اور کتابوں میں بھی موجود ہے لیکن آپ ان کا حوالہ نہیں دے رہے، یا تو آپ کے علم میں نہیں ہے یا کسی سبب سے آپ ترک کر رہے ہیں. سبب جو بھی ہو، اگر بیسک تخریج آپ نے کر دی ہے تو وہ چل جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو مقدمہ تو سمجھے کہ لازمی ہے. عصر حاضر میں اگر نہیں بھی کوئی مقدمہ دکھتا تو اس کی اربعین تو مکمل ہے. اس نے جو کام کیا ہے اس پر اربعین کا اطلاق ہوتا ہے جو اس نے 40 احادیث لکھی ہے. لیکن کوئی بھی کتاب ہے اس کا جو مقدمہ ہوتا ہے وہ جان ہوتی ہے اس کتاب کی. تو اسے آپ لازم ہی سمجھیں. مقدمہ زیادہ نہیں لکھ سکتے تو مختصر تو لازمی ہونا چاہیے، تو لکھ لیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی اگر آپ اپنی اربعین کو ابواب میں تقسیم نہیں کرتے، ان کے اندر ہیڈنگ کا اضافہ نہیں کرتے، صرف ویسے لکھ دیتے ہیں حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 3، تو وہ بھی چل جائے گا لیکن سمجھیں کہ وہ کام پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آخر میں ماخذ و مراجع کی فہرست، اس کو تو بالکل ترک نہ کریں، یہ سمجھیں کہ یہ ضروری ہے. تو یہ چیزیں تھیں، ان کو مد نظر رکھیں. انشاءاللہ تعالی آپ کا جو کام ہے اس کو بہتر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اگلا پوائنٹ ہے عصر حاضر میں بہترین اربعین تیار کرنے والے افراد کون سے ہیں. ویسے تو کئی افراد کا نام لیا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر جتنے بھی افراد نے اربعینات تیار کی ہیں، جس نے بھی کام کیا ہے، ہر فرد کا کام اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کے اپریشیٹ کر سکیں. البتہ ابتدائی لیول کا کام تو ہر فرد نے کرنا ہی ہوتا ہے. کچھ افراد ایسے ہیں کہ ان کا کام بہت ہی نمایاں رہا. ہند سے جو ایک ادارہ اشرفیہ اسلامک فاؤنڈیشن کے تحت جو اربعینات تیار ہو رہی ہیں وہ بھی کافی بہتر ہے. البتہ جتنے بھی افراد نے کام کیا ہے ان میں سے جو چند افراد ایسے ہیں کہ ان کا کام مجھے بہت ہی پسند آیا اور ان کا کام ہر لحاظ سے جامع اور پرفیکٹ ہے. ان میں سے میں آپ کے سامنے صرف ایک فرد کا ذکر کروں گا اور اس کا کام آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو ہے ابو الفواد توحید احمد طرابلسی ہند کے نوجوان عالم دین ہیں. ان کی تقریباً 8-10 اربعینات ہیں جن میں سے کچھ پبلش ہو چکی ہیں اور کچھ ابھی ہونی ہیں. ان کی ایک اربعین پر مجھے بھی الحمدللہ ابتدائیہ لکھنے کا موقع ملا، تو وہ بھی خیر پبلش نہیں ہوئی. ان کی یہ جو اربعین ہے یہ پی ڈی ایف میں دستیاب ہے. یہ انشاءاللہ میں آپ کو واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کر دوں گا. اس کو دیکھیے گا اور جائزہ لیجیے گا کہ انہوں نے اپنے کام کو کس طرح بہتر انداز میں پیش کیا ہے. ان کی آپ پیروی کر سکتے ہیں، یہ اس لیے کہ ان کا کام اچھا ہے، پسندیدہ ہے اور اس کی پیروی کی جا سکتی ہے. جو کسی بھی فیلڈ کے کامیاب افراد ہوں ان کے کام کو دیکھتے ہوئے
یہ انسان کو اپنے کام کا جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے اور اپنے کام کو بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے ان کا یہ اربعین کا انتخاب کیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پیش کرتے ہیں، تو آپ اس کو ضرور مد نظر رکھیے گا۔ اچھا جی، یہ ہم نے ایک سوال شامل کیا ہے اپنے اس کورس کے اندر، کیا اربعین تیار کرنے کے لیے کمپیوٹر ہونا ضروری ہے؟ اس کو اس لیے شامل کیا کہ میرا ایک دوست ہے، میں نے ان سے کہا کہ آپ کسی موضوع پر اربعین تیار کریں، اس کورس کو اربعین یونیورسٹی جو ہمارا کورس جاری ہے اس کو ترتیب دینے سے پہلے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کی سہولت نہیں ہے، تو اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ کے پاس ہے آپ کر لیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہو وہی یہ کام کر سکتا ہے، ہر فرد کے ہاتھ میں موبائل ہے تو آپ موبائل کے ذریعے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ موبائل کے اندر ایم ایس ورڈ انسٹال ہو سکتا ہے، آپ وہ کر لیں، وہاں پر اپنی ایک فائل بنائیں جس میں آپ اپنے موضوع سے متعلق 40 احادیث کا انتخاب کر کے ان کو وہاں پر سیو کر لیں۔ اس کے بعد ایک دوسری فائل بنا لیں، اس میں آپ ترجمہ کر دیں، تیسری فائل بنا لیں، اس میں آپ مقدمہ لکھ لیں، چوتھی فائل بنا لیں، اس کے اندر آپ ماخذ و مراجع کی فہرست تیار کر دیں۔ اس کے بعد وہ 4-5 جو فائلیں ہوں گی وہ آپ کمپوزر کو دیں، وہ آپ کی کمپوزنگ کرنے کے بعد فارمیٹنگ کر کے اربعین جو آپ کا کام ہے وہ تیار کر کے آپ کو پکڑا دے گا۔ اچھا، اس سے بھی ہٹ کر جو کام ہے وہ اکثر علماء کرام اسی طرح کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کا وہ ڈائریکٹ استعمال نہیں کر رہے، بلکہ وہ ہاتھ سے اربعین تیار کرتے ہیں، ہاتھ سے دستوں پر کاغذ پر لکھتے ہیں، مختلف لائبریریوں سے استفادہ کرتے ہیں، اپنے مدرسے کی لائبریری سے استفادہ کر سکتے ہیں، اپنی ذاتی لائبریری سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، تو اس طرح وہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ان کے ادارے سے جو اربعینات تیار ہونے والی ہیں ابھی پبلش ہونی ہے، ان پر کام ہو رہا ہے، تو مختلف اہل علم نے جو کام کر کے اربعینات پر انہیں پیش کیا تو وہ سارے کا سارا دستوں پر تھا۔ بذات خود جو میں نے اپنے خود سب سے پہلے ایک اربعین تیار کی تھی سالوں پہلے، وہ بھی میں نے ہاتھ سے لکھی تھی، 40 احادیث ہاتھ سے لکھی تھی، اور میں نے اپنی ذاتی لائبریری سے اور جامعہ کی لائبریری سے استفادہ کیا تھا۔ میری اس کتاب کے اندر جو احادیث ہیں وہ اکثر صحاح ستہ سے ہیں، تو صحاح ستہ جو ہے وہ کتابیں جو ہیں وہ عام مل جاتی ہیں، کسی نہ کسی دوست کے پاس ہوں گی، آپ کی ذاتی لائبریری میں ہوں گی، انٹرنیٹ سے اس کے مختلف ایڈیشن مختلف سائٹوں پر موجود ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اربعین تیار کرنے کے لیے کمپیوٹر کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بغیر کام کریں گے تو پھر ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ جائے گا، اگر آپ کے پاس کمپیوٹر لیپ ٹاپ کی سہولت ہے تو آپ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں، بس یہ ایک بینیفٹ ہے، ورنہ اللہ کا نام لے کر آپ کام شروع کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا جو کام ہے وہ اس طرح بھی پایہ تکمیل تک پہنچ سکتا ہے۔